है या? तो उसने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, अब इस वक्त सब कुछ उसके हाथ में है। अगर वो राजी होगी तो निकाह होगा, वरना हजरत फरमाते मैंने उनको ये लतीफा सुना के कहा कि देखो निकाह के वक्त सब कुछ औरत के कब्जे में होता है। वो कबूल करे तो निकाह होगा, कबूल ना करे तो निकाह नहीं होगा। इसलिए ये नहीं कि आधा मर्द के हाथ में काम होता है, आधा औरत के हाथ में, सारा ही औरत के हाथ में होता है। इसलिए तो बजाय इसके कि ये कहो कानून बन जाए कि मर्द एक निकाह करे दूसरा ना करे, देखो ये इस्लाम में दस्तरदारी है और तुम सारी काफिर हो जाओ। आसान तरीका ये है कि अगर तुम्हारी एक तहरीक है, तुम बैठ के खुद एक मशवरा तय कर लो कि जिस मर्द के पास एक बीवी होगी दूसरी वहां कबूल नहीं करेगी, इसका तुम्हें पूरा इख्तियार है। अब देखो तुम्हारी बात भी पूरी हो जाएगी और इस्लाम की मुखालफत भी। हजरत फरमाते हैं कि साथ ही मैंने मजाक में कह दिया कि वहां तो एक हो तो 10 और भी पीछे भागी फिरती है। वैसे भागी फिरती है, और अगर निकाह दूसरी से करे फिर लड़ती है, एक दो लड़ती है, निकाह से क्यों दूसरा किया। कहता है जब निकाह से पहले सब कुछ आपके हाथ में है तो आप आपस में ये तय कर लें कि भाई जब एक मर्द की पहली बीवी मौजूद है तो दूसरी और तो वहां कबूल नहीं करेगी, इसलिए उसकी बीवी नहीं बनेगी। तो इस्लाम कभी आपको मजबूर नहीं करेगा कि जरूर आप उसकी बीवी बने जाके। इसलिए इस्लाम को बिगाड़ने के बजाय अपने आप पर कंट्रोल करो भाई, तो देखो इस्लाम भी नहीं बिगड़ेगा और तुम्हारा काम भी पूरा हो जाएगा। कहते फिर उठ के चलेगी। तो मकसद ये है कि निकाह से पहले तो हक औरत के पास था, लेकिन अब फरमाया वो बऊला तो हुन्ना हक को में रद्द हिन्ना, अब तलाक रजी के बाद रजू का हक खामद को है और औरत का इसमें अब कोई दखल नहीं, वो राजी हो या न हो वो उसे रजू कर ले। अब ये एक तलाक है, उसका तलाक को मर्रतान, दूसरी तलाक का जिक्र आ गया। देखिए तलाक 2 मरतबा है। अब मर्रतान का तशरीया का सीगा है, इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं, जानी राजुलान, 2 आदमी इकट्ठे द्वारा से दाखिल हो जाए फिर भी हम कहेंगे जानी राजुल, एक आगे आ जाए पीछे आ जाए फिर कहेंगे जानी। अगर कहा जाए तुझे तलाक, तलाक ये भी तलाक मर्रतान है। कहा जाए तुझे 2 तलाक, ये भी तलाक मर्रतान है। और इस दूसरे माने पर भी सहाबा का इजमा है, क्योंकि जितने सहाबा के फतवे हैं उनमें अक्सर यही आ रहा है कि एक आदमी ने कहा कि मेरी बीवी को 1000 तलाक, ने कहा कि बानत मिल कई बना तक अशायता रब्बा का, कि औरत दीन से बैन हो गई और तू खुदा का नाफरमान भी हुआ। इसलिए अब देखिए ना, यहां उसने तलाक तलाक 1000 मरतबा नहीं कहा, 1000 तलाक एक ही दफा कह दिया ना, तो उससे 3 तलाकें जो उसकी थी वो मुराद ले ली गई। अब यहाँ तलाक मर्रतान, इस पर इजमा है कि जो 2 तलाक कहे या कहे तुझे तलाक तलाक, वो 2 ही तलाकें पड़ती है, लेकिन गैर मुकल्लद कुरान की शायद का पक्का मुनकर है। वो कहता है 1000 तलाक भी कहे तो 1 बनती है। चुनांचे एक मुनाजरे में एक कह दिया एक ने कि हजूर पास ने फरमाया है कि अगर एक वर्ष में 1000 तलाक भी दो तो 1 बनती है। मेरे का बिल्कुल झूठ है, आप अल्लाह के नबी पर झूठ बोले वगैरह आपका खाना हाजिर नहीं होता। जब मैंने ये कहा, कहने लगा मुस्लिम अबू याला भी है, उसका ख्याल था मुस्लिम अबू याला बड़ी किताब, इसके बाद मैंने निकाल के रखी, मैंने ये है निकालो कर, झूठ बोलते हो। कहता फिर मुझे अच्छी तरह याद नहीं रहा, किसी सहाबी का कौल है कि अगर बीवी को कहा जाए तो ये 1000 तलाक तो वो 1 होती है। मेरे क्या सहाबी का भी किसी कौल नहीं, किसी ताबी का कौल भी नहीं है। तो सनद इब्न अबी शाबा मैंने छड़ी जिद खोल के रख दी, मेरे का पड़ी जाए सब साहबा ताबीन की ये कौल है कि वो 3 होती है। तो अब जो 7 उसके आए हुए थे, जो उसको लेकर आए थे वो बरेलवी थे। कहने लगे ये हमारे पास तो रोज हदीस हदीस करता रहता है, आज पता लगा कि स्वयं झूठ से पहले कोई चीज नहीं है बेचारे के। मैंने कहा बिल्कुल आप सही समझ गए, ये झूठ ही बोलती है और इनके पास कुछ नहीं है। अब तब तलाक को मर्रतान 2, इसके बाद फिर भी हक दिया इमसाकुम बिमारूफिन और तसरीहुम बिइहसान। यहां रद्द का लफ्ज नहीं आया, अब इमसाक बिल मारूफ होगा। मारूफ का मतलब जानी पहचानी तरीका। अगर तलाक रजी है तो रजू करके इमसाक कर सकेगा और इज्जत बाकी है, अगर बाइन है तो नया निकाह करके उसको रख सकेगा। लेकिन रजी है
تو پھر عورت کی مرضی کا دخل نہیں ہوگا عدت کے اندر. اگر طلاق بائن ہے تو اب عورت کی مرضی کا پورا دخل ہوگا چاہے حجاب قبول کرے یا نہ کرے. اب یہ دو طلاقیں ہوگی ترتیب کے ساتھ. فَإِنْ طَلَّقَهَا مِن بَعْدُ فَاتْ تاکید بلا بولا کے لیے آتی ہے. اب اس کے بعد فوراً دو کے بعد تیسری طلاق دے دی. فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کسی اور جگہ نکاح نہ کرے. دیکھو بالکل ایک ترتیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس مسئلے کو واضح کر دیا ہے. لیکن غیر مقلد قرآن پاک کے پکے منکر اس بارے میں. وہاں تیر ہے اور تیر ہی بن گئی ہے. کیا ہے کوئی غیر مقلد بیٹھا ہے یہ طلاق نہیں دے رہا کسی کو. اسی طرح احادیث میں جو کچھ ہے اس پر سارے صحابہ کا اجماع ہے. اس لیے یاد رکھیں جب تین طلاق کے مسئلے پر بحث ہو تو اس کے جو فرق ہے اس میں تو آپ قادیانیوں کو سامنے رکھیں. صاف کہیں کہ جیسے قادیانی نے دو ٹکڑے کیے ختم نبوت کے, آپ نے تین طلاق کے دو ٹکڑے کیے ہوئے. اور جب بحث اس پر ہو ایک مجلس پر تو اس میں مدعا کو سامنے رکھے. کیونکہ جو یہ پیش کرتے ایک دن میں بیٹھا تھا وہاں درسگاہ میں, ایک آدمی آیا بڑے غصے میں, مسلم شریف اس نے ترجمے والی ہاتھ میں پکڑی کہ جی آپ کہتے ہیں کہ تین طلاق کے بعد حلالہ ہے اور وہ حلالہ کرائے. اب اس کے چہرے سے بڑے غصے کے. میں نے کہا میں نے آپ کو تو نہیں کہا. کس کو آپ کہتے ہیں؟ میں نے کہا حنفیوں کو. ہمیں آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے کہتا آپ مسلم کو نہیں مانتے. میں نے کہا آپ پورے مسلم ہیں, یاد ہے مسلم ہے پورا مسلم ہوں. میں نے کہا لائیے میں بھی. کہا جی وہ اب حضور پاک کے زمانے میں, ابو بکر صدیق کے زمانے میں حضرت کے 22 سالوں میں تین طلاقیں ایک ہوتی تھی. یہ پڑھا یہ ہے. اس میں ایک مجلس کا ذکر ہی نہیں ہے. اس میں ایک مجلس کا کوئی ذکر نہیں ہے. آپ تین طوروں میں کوئی دے اور کہے کہ یہی پڑھے, اس وقت میرے پاس کیا جواب ہے؟ پھر یہ حدیث ہے ہی نہیں, کیونکہ نہ یہ قول رسول ہے, نہ فعل رسول ہے, نہ تقریر رسول ہے. کیا ہے یہ؟ تو قول ابن عباس کا ہے بس. اور وہ بھی میں نے کہا تمہارے موافق نہیں ہے, تم غلطی کرتے ہو. چلو اگر یہ موافق سمجھتے ہو تو پورا مسلم ہے یاد رکھا تھا پورا. میں نے وہی کتاب النکاح سے حضرت جابر کا قول پیش کر دیا کہ ہم حضور پاک کے زمانے میں مدعا کیا کرتے تھے, ابو بکر صدیق کے زمانے میں مدعا کیا کرتے تھے, اور حضرت عمر کے 22 سالوں میں مدعا کرتے رہے. پھر حضرت عمر نے مدعا سے روک دیا. 23 سال چلو دور نبوت کے, ساری عمر نہ لیتے ایسے 23 سال دور نبوت کے, 2 سال دور صدیقی کے 25 اور 2 دور فاروقی کے 2 اس میں ذکر ہے نا. تو آپ جس کو 3 طلاق دے 27 سال مدعا کے لیے چھوڑ دیا کریں تاکہ اس پر عمل کرے اور پکی مسلم وہ بھی ہو جائے. آپ کو ہم حلالے کا نہیں کہیں گے, آپ اس سے 27 سال مدعا کروائیں. 23 سال دور نبوت والے پورے کریں, 2 سال دور صدیقی والے پورے کریں, اور 2 سال دور فاروقی والے پورے کریں. میرے کہا پھر آپ پکے مسلم ہوں گے, اس پر بھی عمل ہو جائے گا, اس پر بھی 27 سال کی مدعا کے بعد آپ اس کو دیں. کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بس شرارت مجھے بہت آتی ہے. میں نے کہا تو جو مسلم لے کے آیا تو میں کہتا ہوں تو پورا مسلمان. تو دیکھو جس طرح مدعا کی حرمت پر اجماع ہے, اسی طرح 3 طلاق کے بعد اس عورت کے حرام ہونے پر اجماع ہے صحابہ کا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مدعا کا مسئلہ ساتھ جڑا کرو. اب یہ جو غربا جس کراچی والے ہیں نا, یہ مدعا کو بھی جائز کرتے ہیں نا. اس لیے چلو یہ تو کریں, لیکن جو کہتے ہیں کہ مدعا جائز نہیں ہے ان کو تو اس مسئلے میں اس مثال کو سامنے رکھنا چاہیے نا. اب اس پر بھی تجلیات صفدر میں میرا مضمون مکمل چھپا ہوا ہے. میں نے سوالات پوچھے ہیں جن کا یہ جواب نہیں دیتے کہ یہودی احبار اور رہبان کے بارے میں قرآن اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ خدا کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا کرتے تھے. آتا ہے نا. اب آپ کے خیال میں جس عورت کو ایک برس میں 3 طلاقیں دے دی گئی وہ خاوند کے لیے حلال تھی نکاح کرنا, حضرت عمر نے اس کو حرام کر دیا. تو حضرت عمر کو آپ خلیفہ راشدین میں خلفائے راشدین میں شامل کریں گے
یا یہود کے احبار رحمان میں شامل کریں جو خدا کے حلال کو حرام کر رہے ہیں، حرام کو حلال کر رہے ہیں۔ اب یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال میں نے یہ پوچھا کہ جب حضرت عمر نے آپ کے عقیدے کے مطابق خدا اور رسول کے حلال کو حرام کر دیا، اب سارے صحابہ عمر کے ساتھ رہے یا اللہ رسول کے ساتھ رہے؟ تو اجماع ہو گیا نا اس پر۔ تو یہ سارے صحابہ جو اللہ رسول کو چھوڑ گئے اور عمر کے کہنے سے انہوں نے خدا کے اور رسول کے حلال کو حرام مان لیا، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فتویٰ دیں۔ پھر حضرت عمر فوت بھی ہو گئے، دور عثمانی میں لوگ اللہ رسول کے حکم کی طرف واپس آئے، یا وہ حضرت عمر نے جس خود اللہ کے حلال کو حرام کر دیا تھا اسی پر حضرت عمر کے ساتھ رہے؟ ان صحابہ کا کیا ہوگا؟ دور علوی میں پھر کیا ہوا؟ کوئی ایک صحابی بھی اللہ رسول کو ماننے والا تھا یا ساری اللہ رسول کے حلال کو حرام کہہ کر حضرت عمر کا ساتھ دیتے رہے؟ اور پھر 4 امام فقہ کے ہوئے، چاروں میں سے کوئی اللہ رسول کو ماننے والا ہے؟ اب یہ میرے سوالات اس بات پر ہے، اس کے ان کے پاس جواب نہیں ہے قیامت تک، بس سوائے گالیوں کی، اور اس کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ اب دیکھیے، یہ سوچ رافضیوں کی سوچ ہے، یہودیوں کی سوچ ہے کہ جو خلیفہ یا عالم ہوتا ہے یہ خدا کے حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی سوچ ہی نہیں۔ اب رہی یہ بات کہ وہ جو قول ہے ابن عباس کا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ نسائی میں اور ابو داؤد میں صراحت ہے کہ یہ قول غیر منقولہ کے بارے میں تھا، اور مسلم میں بھی اس کے آگے الفاظ ہیں حضرت عمر کے کہ ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فیہ عنات، کہ لوگوں نے ایسے کام میں جلد بازی شروع کر دی ہے جس میں ان کے لیے ڈھیل تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت عمر نے اللہ رسول کا حکم نہیں بدلا، اصل میں طلاق دینے والوں کے 2 طریقے تھے۔ ایک طریقہ تھا جس میں عناد اور ڈھیل تھی، وہ حضور پاک کے زمانے میں تھا، ابوبکر صدیق کے زمانے میں تھا، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں تھا۔ اور ایک طریقہ تھا جس میں ڈھیل اور بولت نہیں رہی، یہ حضرت عمر کے زمانے میں شروع ہوا۔ تو انہوں نے جو طریقہ پہلے تھا اس کا حکم وہی تھا جو اللہ رسول کے زمانے۔ جب نیا آیا استعجال والا، جلد بازی والا، تو حضرت عمر نے اس طریقے کا حکم نافذ کر دیا۔ اب وہ استعجال کیا تھا اور عناد کیا تھی؟ خود مصنف ابن ابی شیبہ نے عبداللہ بن عباس نے سے پوری سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ عناد یہ تھی کہ غیر مدخولہ کو 3 طلاقیں، 3 لفظ دیجئے کہ تجھے طلاق طلاق طلاق۔ اب اس میں ہم بھی کہتے ہیں کہ اسے طلاق ایک ہوئی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے جو غیر مدخولہ ہے وہ ایک کے بعد بائن ہوگی عدت بھی اس پر۔ اب جب اس نے ایک دفعہ کہا تجھے طلاق تو وہ محلے طلاق تھی، اس پر طلاق واقع ہو گئی۔ جب اس نے دوسری دفعہ منہ سے طلاق لفظ نکالا تو وہ محلے طلاق ہی نہیں تھی، وہ نہ اس کے نکاح میں تھی نہ عدت میں تھی۔ جیسے آپ یہاں بیٹھے کسی کی اور جا رہے ہو کہ طلاق طلاق تو واقع ہوتی ہے۔ اب یہ اس سے بالکل کٹ چکی ہے، نہ بیگانہ ہو چکی ہے، نہ اس کے نکاح میں ہے نہ عدت میں ہے۔ تیسری دفعہ طلاق کہا تو وہ محلے طلاق بھی نہیں۔ اس لیے اگر غیر مدخولہ کو اس طریقے سے طلاق دے تو اب یہ ڈیل ہے کہ دوبارہ نکاح اسے کر سکتا ہے اگر وہ راضی ہو۔ لیکن اگر غیر مدخولہ کو بھی یوں طلاق دے تو یہ 3 طلاق، اب وہ تینوں اکٹھی واقع ہو جائے۔ یہ استعجال جلد بازی، جس کے بعد اب نکاح کی گنجائش بھی باقی نہیں رہی جب تک وہ دوسری جگہ نکاح نہ کرے۔ فلا تحل له حتى تنكح زوجا، یہ خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ سے صراحت کے ساتھ، ان کے شاگرد اکرمہ سے اور مجاہد سے پوری صراحت کے ساتھ ہے کہ استعجال اور عناد کا مطلب کیا ہے۔ غیر مدخولہ کو کہنا طلاق طلاق طلاق، وہ پوری امت کا اجماع ہے کہ طلاق ایک ہی واقع ہوتی ہے، اور غیر مدخولہ کو کہنا کہ تجھے 3 طلاق، پوری امت کا اجماع ہے کہ طلاق کے 3 ہی واقعہ۔ اب حضور پاک کے زمانے میں اگر کوئی طلاق دیتے تھے تو اسے اس طرح دیتے تجھے طلاق طلاق طلاق، اب وہ ایک ہی واقعہ ہوتی تھی ان کو، اور یاد تقریر رسول کو۔ یہ نہ تو قول رسول ہے، نہ شعر رسول ہے،
اور نہ اس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت ابن عباس یہ الفاظ حضرت کے سامنے درج کیے یا حضرت کو ان کی اطلاع پہنچی. اس لیے حدیث کی قسموں میں سے سرے سے کوئی قسم ہے نہیں. اور یہ تو کہتے ہیں کہ حدیث صرف مرفوع ہوتی ہے، موقوف کو یہ حدیث نہیں مانتے. ورنہ دیکھو نا، سنت کے بارے میں بتایا کہ سنت تو ایک ہی چیز ہے، حدیث کی کئی قسمیں ہیں. اس لیے آپ بھی پوچھ لیا کریں اور پھر میں اہل حدیث ہوں، کیونکہ حدیث موضوع بھی ہوتی ہے. موضوع اہل حدیث ہے یا مضطرب اہل حدیث ہے یا کذاب اہل حدیث ہے، یا جتنی قسمیں ہوگی حدیث کی اتنے حدیث بھی ہوگی. کہ تو ضعیف اہل حدیث ہے، تو حسن اہل حدیث ہے، تو ثقہ اہل حدیث ہے، تو موضوع اہل حدیث ہے، تو مضطرب اہل حدیث ہے. اگر ایک سرف صغیر آپ کو یاد ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ بھئی حدیث کی جتنی قسمیں آ کر اتنی قسم کی اہل حدیث بھی ہونی چاہیے نا. تو یہ جو پیش کرتے ہیں یہ بالکل ان کے خلاف ہے اگر اس کو پورا لے، لیکن یہ پورا لیتے نہیں. نسائی شریف میں حضرت محمود بن لبید کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضرت تشریف فرماتے اور صحابہ بھی تشریف فرماتے، ایک آدمی آیا اور دوسرے اس کے بارے میں بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دی. حضرت پر سخت ناراض ہوئے اور اتنے ناراض ہوئے، فرما رہے تھے کہ تو نے خدا کی آیات کا استہزاء اڑایا ہے. ابھی میں زندہ ہوئے تو اللہ کی آیاتوں کا استہزاء میں اڑاتے ہو، مذاق کرتے ہو خدا کی آیاتوں سے. یہاں تک آپ نے ناراضگی کے اظہار فرمایا کہ ایک صحابی کو عرض کرنا پڑا کہ حضرت سے کو میں قتل کر دوں تاکہ یہ آپ کی نظر سے ہٹ جائے، قتل ہو کر آپ کا غصہ ٹال جائے. کس طرح؟ اب سوچنے کی بات ہے، ذرا بھی عقل ہو، اگر ایک مرض کی 3 طلاقیں ایک ہیں تو غصے کی وجہ کیا تھی؟ کبھی کوئی نکال سکتا ہے حدیث کے ایک طلاق سن کر حد نے غصہ کیا؟ کیونکہ بعد میں سوچ بچار کا موقع ہے نا. ابھی غصہ اسی بات پر کر رہے ہیں کہ سوچ بچار کا موقع. اب اگر ایک مرض کی 3 طلاق کے بعد اس کے پاس میں سوچ بچار کا موقع تھا تو حضرت اتنے شدید ناراض کیوں ہے؟ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو ایک مجلس میں 3 طلاق دے اس سے اللہ ناراض ہے. خدا کی آیات کو اس نے استہزاء کیا. اللہ کے نبی ناراض ہے، سارے صحابہ ناراض ہیں، چاروں امام ناراض ہیں، اور غیر مقلدوں کے گھر عید ہوتی ہے اس دن. جب اس نے 3 طلاقیں دی ہے نا، اب یہ ہمارے پاس آئے گا. وہ نہ بھی ہے تو خود اس کے پیچھے پھرتے ہیں کہ دیکھو، اس کو جا کے سمجھاتے ہیں، دیکھو اللہ تم سے ناراض ہے، وہ تمہیں بیوی نہیں دے گا. اللہ کے رسول تم سے ناراض ہے، وہ تمہیں بیوی نہیں دے گے. سارے صحابہ ناراض ہیں، وہ سارے حلالے کا کہیں گے. چاروں امام بھی تجھ سے ناراض ہیں، وہ بیوی نہیں دیں گے، حلالے کا کہیں گے. ایک دنیا میں ہم حرامہ کروانے والے ہیں تو ساری عمر حرام کے لیے تجھے بیوی دے دیں گے. اس لیے تو ہمارے پاس آ جا. اور سارے راستے بند ہیں، خدا بھی ناراض ہو گیا ہے، رسول بھی ناراض ہو گیا ہے، صحابہ بھی ناراض ہو گئے ہیں، چاروں مذاہب والوں بھی ناراض ہیں. ایک ہم لا مذہب ہیں جو ساری عمر حرام کے لیے تجھے بیوی دے گے. ایک سے میں نے پوچھا کہ تمہیں کوئی خدا کا خوف نہیں، شرم نہیں آتی؟ کہتا ہے اگر ہم نہ بھی فتوا دیں تو وہ پھر بھی اکٹھے ہو ہی جاتے ہیں، چلو ہمیں 4 پیسے مل جاتے ہیں. میں نے کہا دیکھو، اگر تم فتوا نہ دیتے اور وہ اکٹھے ہوتے تو کم سے کم وہ ساری میں سمجھتے ہم گناہ کر رہے ہیں. بات سمجھ بھی آ رہی ہے کچھ یا نہیں؟ گناہ کو گناہ کر کے کرنا گناہ ہے، لیکن آپ کے فتوے کے بعد اس گناہ کو حلال سمجھتے ہیں. گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا کفر ہے. آپ نے تو دونوں کا ایمان بھی باقی دینے نہ دیا، کیونکہ آپ کے فتوے کے بعد وہ کہے گا نا جی حلال ہو گیا. اور اب گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا گناہ ہی ہوتا ہے، لیکن گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا یہ تو کفر ہے. میں نے کہا آپ نے تو نکاح کو گجا ان کا تو ایمان بھی لینے دیا. اس لیے حضرت محمود بن لبید جو حدیث ہے اس سے بڑی وضاحت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک دفعہ دی ہی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. قرطبی نے سند سے یہ بھی نقل کیا ہے تو انفاظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ حضور نے 3 طلاقوں کو نافذ فرمایا. ورنہ اگر یہ الفاظ نہ بھی ہو تو حضرت کی ناراضگی خود بتا رہی ہے کہ زور بچار کا موقع اتنے برا. غیر مقلد کہتے جی رجوع کر سکتا ہے، ابھی ایک ہے، سوچ بچار ہے نا. پھر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، جس باتیں جی بچے رو رہے ہیں،
जी वो क्या करे जी, ये हो रहा है जी, वो हो रहा है जी, देखो जी घर उजड़ रहे हैं जी, दोनों खानदान तबाह हो रहे हैं। याद रखे कानून जज्बात के मातहत नहीं होता। अब एक आदमी किसी को कत्ल कर देता है, अदालत से फांसी की सजा सुनाती है। अब लोग कहते जी देखो इसकी बीवी का क्या गुनाह, बेचारी बेवा हो जाएगी, इसके बच्चों का क्या गुनाह है, वो बेचारी यतीम हो जाएगी। इस किस्म का रोना कोई रोए तो क्या कानून तब्दील हो जाएगा? अदालत यही कहेगी कि जब इसने नहीं सोचा कि मैं उसकी बीवी को बेवा कर रहा हूं उसके बच्चों को यतीम कर रहा हूं, ये तो इसको सोचना चाहिए था कि इस कत्ल के बाद मेरी बीवी बेवा होगी जब मैं कत्ल होगा, मेरे बच्चे भी यतीम होंगे। तो जब इसने इस बात को नहीं सोचा तो अदालत कैसे सोचे इसको? तो अदालत जज्बात की रोबरी बात करती है, उसने तो अपना फैसला सुनाना है। इस किस्म के बेचारे रो रो के बातें करते हैं कि देखो जी वो बच्चे रो रहे हैं जी, हनफी बड़े कहते जालिम है। और ये सारी बातें कब तक करते हैं? जब मैंने आप तरीका बताया, इससे पहले आप सवाल लिख के भेज दिया करें कि एक आदमी ने 3 महीनों में 3 तलाकें दी हैं 3 दौरों में। अब बरादरी मजबूर कर रही है, बच्चे परेशान हैं, बीवी परेशान है, वो चाहते हैं कि बिल बैठे, उसके लिए आप हमें कोई तरीका कुरान हदीस से दे। अब यही आयत ये लिखेंगे ना फिर फलात हिलता की हज़ार, लेकिन ये ऐसे हैं कि ऐसे सवाल का जवाब देते ही नहीं। हक बयान न करने वाला गूंगा शैतान होता है ना, तो पक्के गूंगे शैतान बन के रहते हैं, क्योंकि फिर ये फंस जाते हैं ना कि जी यहां आपके फसल में यही लिखा, हम तो यही लिख रहे हैं। अब सही बुखारी शरीफ में उन्होंने बाब ही बांधा है, बाब मन अजाजत तरीका की सलास। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हाँ भी वो चूंकि शाफी है, 3 तलाक देना जायज भी है और नाफिज भी। हम कहते हैं कि जवाज नहीं है, नफाज है। इमाम शाफी कहते हैं जवाज भी है, नफाज भी है। हम कहते हैं जैसे जिहार का जवाज नहीं बीवी को मां कहने का, लेकिन नफाज आकाम का हो जाएगा। फैज में तलाक देने का जवाज नहीं, लेकिन तलाक नाफिज उस बाकी और तौर में जिसमें एक दफा बीवी के पास जा चुका है, तलाक देना हराम है जवाज, लेकिन नफाज बेलिजमा। खुला कराने मांगने वाली को मुनाफा कहा गया है, लेकिन इसके बावजूद खुला करा लेगी तो खुला हो जाएगी या नहीं होगी? शर्ते हलाला से निकाह हमारे यहाँ जवाज नहीं है, अलबत्ता निकाह का नफाज है। तो हम जवाज के कायल नहीं, नफाज के कायल हैं। और इमाम शाफी तो जवाज के भी कायल है, इमाम बुखारी तो जवाज के भी कायल है। इसकी अजीब बात है, हमसे लड़ते उनसे नहीं लड़ते। अब वहां हजरत रफा कुर्जी की बीवी का किस्सा है कि हजरत पाक की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और उसने आकर अर्ज किया कि हजरत मेरे खामद ने मुझे 3 तलाकें दे दी। मैंने अपनी बरादरी में एक अब्दुर्रहमान नामी शख्स से निकाह किया, लेकिन इन्नहू का खुतबा से 100 भी हाजा कि वो नाकाबिल है। अब अगर वो मुझे तलाक दे तो मैं इद्दत गुजार के पहले खामद से निकाह कर सकती हूं या नहीं? पर मैं नहीं, जब तक वो तेरी मिठास न चखे और तू उसकी मिठास न चखे। अब देखिए एक औरत है, औरत भी सहाबिया है। अब मजबूरी आपके सामने है कि जो इस तरह की बात कर रही है बेचारी कितनी मजबूर है। ये सुनने के बाद अगर 3 तलाकों का कोई तरीका भी होता जिससे रजू हो सकता तो हजरत से तफसील पूछते कि बेचारी बड़ी परेशान है, शायद कोई तफसील निकल आए, एक मजलिस में हो या क्या हो, तो मैं इसको कहूं कि तो रजू कर सकती है। कोई सूरत भी होती ना तो हजरत पाक ऐसे मौके पर कभी खामोश न रहते, आप पूछते कि तलाकें 3 किस तरह दी थी। हजरत पाक को यही पता था कि जब 3 तलाकें हो जाए तो 3 ही होती है, कहा किसी तरह हो। इसलिए हजरत ने उससे कोई तफसील नहीं पूछी, बल्कि नबी सलासन को इब्न हजर भी लिखता है, इससे ज़ाहिर बना यह निकलता है कि उसने कहा था तुझे 3 तलाक, एक बरस के 3 तलाक। और एक दूसरा मसला भी मालूम हुआ, ये जो रोज हलाले का शोर किया करते हैं, हलाला जो जिसको मकरूह कहा गया है अदम जवाज, वो इजाबो कबूल में शर्त है। इजाबो कबूल के अलावा अगर इसकी वापसी का जिक्र हो तो वो हलाले में नहीं आता।
اب دیکھیے یہ اور خاص صاف ذکر کر رہی حضرت کے سامنے کہ میں طلاق لے کر پہلے خاوند کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں. حضرت اس کو نہیں تو روکا. معلوم ہوا کہ جس حلالے کو لعنت ڈالی گئی ہے وہ ایجاب و قبول میں ہے کہ میری عورت اس شرط پر نکاح میں دیتا ہوں کہ حلال کرنے کے بعد تو نے اس کو طلاق دینی ہے. وہ کہے میں اسی شرط پر قبول کرتا ہوں. یہ ایجاب و قبول ہے جو لعنت کی بات میں آتا ہے. اگر ایجاب و قبول میں یہ ذکر نہیں آیا, آگے پیچھے ذکر ہے کہ بعد میں طلاق ہو جائے تو نکاح کر دیا جائے گا, جیسے رفاع قرضی کی بیوی یہ عرض کر رہی ہے, تو یہاں کوئی گناہ نہیں ہے. دوسری حدیث ابی بن جلانی کی ابو دردار کی روایت نقل کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ وہ لیان ہوا. اب انہوں نے قسمیں کھا لی, عورت سے بھی قسمیں دی گئی, اور جب عورت نے بھی قسمیں کھا لی, اب ابو دردار کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی قسمیں اٹھا لی ہے تو حضرت پھر بھیج دیں کہ ٹھیک ہے ابھی دونوں ایک جیسے ہو گئے. فطلق کا عبرت ہو سلاسن قبل, اس سے پہلے کہ حضرت نے الفاظ دے دیے کہ حضرت کے فیصلہ سننے سے پہلے 3 طلاقیں دے دی. اب حدیث استدلال پر غور کریں, اس کا مطلب پتا چلا کہ اب ان کے ذہن میں خدشہ تھا کہ یہ پھر میرے پاس آج کو بھیج دیں گے کیونکہ دونوں طرف کی قسمیں ہوگی نا, کام برابر ہو گیا. اور صحابہ کو یہ پتا تھا کہ ایک بس میں 3 طلاقیں دے دی جائیں تو پھر اللہ بھی ساتھ نہیں بھیج سکتا, چاہے جا کے اللہ کا رسول بھیجے. قبل یا مرا کا لفظ ہے. اسی وقت 3 طلاقیں اس نے کہہ دی ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اسی لیے اس چیز سے بچنے کے لیے کہ اب کہیں حضرت یہ فیصلہ فرما دے کہ اچھا جاؤ آباد رہو, بلکہ 3 طلاقیں دے دی. اسی لیے دی نا, کس چیز سے بچنے کے لیے کہ اب حضرت اس کو میرے ساتھ نہ بھیجے. انہیں پتا تھا کہ ایک منس میں 3 طلاقیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ بھی نہیں بھیجتے, اللہ کے رسول بھی نہیں بھیجتے. تو دیکھو کتنی واضح دلیل ہے اس بات پر. اس پر بہت سے رسالے لوگوں نے لکھے ہیں, لیکن 2 باتیں پتہ نہیں کیوں ہمارے حضرات نے نظر انداز کی. میں نے تجارت میں اس کا ذکر کیا ہے. یہ چھوڑ بجا کر ایک منس کا لفظ دکھاؤ. صحابہ کے تقریباً 23 آثار میں نے نقل کیے ہیں جن میں یہ ہے کہ ایک غیر مدخولہ کو 3 طلاقیں دی گئی تو صحابہ نے یہی فتویٰ دیا کہ 3 ہو گئی, 3 اور بائن ہو گئی. فلات اور آیت پڑھتے ہیں باقاعدہ, فلات تن کے ازواجن غیرہ. اب دیکھیے اس کو آپ نے اسی انداز میں پیش کرنا ہے جیسے میں نے سمجھایا کہ غیر مدخولہ کو تو 3 طلاقیں ایک لفظ سے ہوتی ہیں, 3 لفظوں سے نہیں ہوتی. اسے اگر کہا جائے گا طلاق 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 تو ایک ہوگی نا, ایک منس میں 3 دفعہ کہا جائے. اس کو طلاق 3 طلاقوں کا طریقہ ہی ایک ہے کہ ایک لفظ سے کہا جائے تو یہ 3 طلاق. اب سارے صحابہ بھی اتفاق فتویٰ دے رہے ہیں کہ اور تو بائن ہو گئی ہے. یہاں ایک مدد سے بڑھ کر ایک کلمے کی 3 طلاقیں ہیں, اور سارے صحابہ کے اس بات پر اجماع ہے. اس وضاحت کے ساتھ ہمارے لوگوں نے استدلال نہیں کیا, پتہ نہیں کیا بات ہے, میں نے تجریات بھی اس وضاحت کے ساتھ کیا ہے. دوسرا, بہت سے فتوے ایسے ہیں جن میں پوچھا گیا کہ جی 3 طلاقیں دے دی, 10 دے دی, اتنی دے دی, تو صحابہ کے فتوے بھی آگے الفاظ ہیں کہ عورت بائن ہو گئی اور تجھے گناہ بھی ہوا. اشاعتہ ربا کا وبانت بن کا عبرت. اب میرا استدلال اشاعتہ کے لفظ سے ہے کہ ایک دفعہ 3 طلاقیں دینا گناہ ہے, 3 طوروں میں 3 طلاقیں دینا گناہ. تو اسی گناہ والی طلاق کو نافذ کر رہے ہیں صحابہ کرام. اسی پر آیت فلات تن کے ازواجن غیرہ پڑھ رہے ہیں. تو دیکھو صحابہ کرام کے اس بات پر بالکل اجماع ہے, ایک صحابی بھی سے خلاف نہیں. اب یہ اس یان سے جو میرا استدلال ہے عام لوگوں نے اس استدلال نہیں کیا, لیکن استدلال نہایت واضح ہے. اور غیر مدخولہ کے لفظ سے جو میں استدلال ہے تجریات صفدر میں وہ نہایت واضح ہے کہ وہاں تو ایک مدد سے نہیں ایک کلمے سے 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں. تو وہ ہمارے زبردست دلائل ہے. اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے تجریات میں ذکر کر دی ہے. اب یہ ایک تو دھوکہ وہی دیتے تھے, اس طرح ابن عمر رضی کے روایت دار قطری میں بحث بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ابن عمر نے
اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی. اتنا تو بخاری مسلم میں بھی ہے. حضرت نے فرمایا کہ اسے رجوع کرو اور اس کے بعد اس کو ایسے طور میں طلاق دو جس میں آپ اس کے پاس نہ گئے. تو مسلم میں تو حضرت عمر سے ہے موقوف کہ جب حضرت یہ بات چلی تو کسی نے پوچھا کہ حضرت حضور نے رجوع کا حکم دیا اور میں نے 3 طلاقیں دی ہیں، کیا میں بھی رجوع کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ابن عمر نے 1 دی تھی، تو نے 3 دیے، تجھے رجوع کا حق نہیں. دار قطنی میں اور باقی میں کہ حضور پاک نے فرمایا جب ابن عمر کو کہا رجوع کر لو تو ابن عمر نے کہا کہ حضرت میں نے 1 طلاق دی تھی، اگر 3 دی ہوتی فرمایا پھر تو اور بائن ہو جاتی اور تجھے گناہ بھی ہوتا، پھر رجوع کا کوئی حق نہیں رہتا. اب دوسری حدیث جو یہ پیش کیا کرتے دھوکے کے لیے وہ ہے حدیث رکانہ. وہ ترمذی میں ابو داؤد میں موجود ہے. اب اس میں اختلاف یہ ہے کہ طلاق کے الفاظ کیا تھے. صحیح حدیث میں یہ ہے کہ لفظ بتہ تھا. تو بتہ جو ہے یہ طلاق بائن ہمارے ہاں ہوتی ہے. اب اس نے جب کہا کہ اپنی بیوی کو تجھے طلاق بتہ، اب بتہ جو ہے یہ صریح لفظ نہیں ہے، کنایا ہے. اس کا لفظ میں کاٹ دینا بتہ کہ میں نے. اب اس میں 2 نیتیں ہو سکتی ہیں کہ رجت کا حق کاٹ دیا گیا تو پھر طلاق بائن، اور نکاح کے کاٹنے کی نیت کر لی تو پھر طلاق مغلظہ ہو جائے گی، یہ نکاح بھی نہیں کر سکتا. ایک لفظ بتہ جو ہے اس میں 2 نیتیں ہو سکتی تھی. اب حضرت نے پوچھا مہارت تمزالے کا کہ رکانہ تیرے نیت کیا تھی، کیونکہ یہاں 3 کا لفظ تو نہیں آیا نا، لفظ بتہ ہے. اب نیت دل میں ہے، تیری نیت کیا تھی؟ اس نے کہا واللہ ما اردت الا واحد، اللہ کی قسم میرا ارادہ 1 طلاق کا تھا. حضرت دوبارہ قسم دی، پھر انہوں نے قسم کھائی کہ میرا ارادہ 1 طلاق کا تھا. تو اس کو واپس کیا کہ اب اس کو رکھ لے، عدل حنفیہ نکاح سے رکھی جائے گی، وہ عدت شوافے. اب یہ حدیث ہمارا اتنا بڑا استدلال ہے ہمارا کہ اگر زبان تک 3 کا لفظ نہ آئے، جس کی دل میں چھپ کر دیے 3 ہو سکتی ہو تو پھر بھی طلاق 3 ہو جاتی ہے. اس حدیث استدلال کی طرح ہمارا کہ زبان سے اس نے 3 کا لفظ نہیں کہا کہ 3 طلاق، زبان سے ایک ایسا لفظ بول دیا، دل میں اس کے لیے 3 کی نیت ہو سکتی تھی اور اس نے دل میں نیت 3 کی کر لی تو طلاق 3 ہی ہو جائے. تو جو تلوار نیام میں کاٹتی ہے وہ ننگی کیوں نہیں کاٹتی بھائی؟ جب یہ 3 کی نیت دل میں ہے وہ 3 ہو جاتی، جب زبان پر آئے گی پھر 3 کو آگے کیوں نہیں ہوگی؟ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ بعض راویوں نے لفظ بتہ کے بجائے 3 طلاق کہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں. دلیل کیا دیتے ہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو لفظ بتہ ہے یہ رکانہ کے اہل بیت گھر والوں نے لفظ روایت کیا ہے، اور وہ 3 طلاق ہے وہ گھر والوں کا نہیں. تو ایسے حالات کی واقعیت کے لفظ کیا تھا گھر والوں کو ہوتی ہے، باہر والوں کو. دیکھو کیسی واضح بات. لیکن جب ہمارا اس پر مناظرہ ہو رہا تھا اب وہ مسلمان دکھا کے لایا کہ یہ دیکھو جی کہ حضرت رکانہ نے کہا کہ جی میں نے 3 طلاقیں دی. کیسے دی تھی؟ ایک مجلس میں. تو حضرت نے فرمایا کہ لے جاؤ کہ جی اس کا جواب دو. میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اس کا پہلا راوی جو ہے وہ محمد بن اسحاق ہے، شاید کبھی سنا آپ نے، مشہور راوی ہے. امام مالک فرماتے ہیں دجال من الدجاجلہ. امام احمد فرماتے ہیں لو کنت بین الحجر والحدید، خانے کا بھی ہوں حجر دین کے درمیان کھڑا جہاں آدمی جھوٹی بولتا، لقلت انہ کذاب الدجال ولا توبالی، وہ کذاب ہے دجال ہے اور یہ پروانی کہوں گا کہاں کھڑا. سلیمان تانی کہتے ہیں اشہد انہ کذاب، میں گواہی دیتا ہوں کہ بڑا کذاب ہے. اس کو بعد نے سچا بھی کہا ہے، اور یہ بات کہا کرتے ہیں کہ قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں اس سے حدیث روایتیں لی ہے. یہ بڑا اٹھاتے ہیں اس بات کو. تو یاد رکھیں یہ ہمارے 3 اماموں کے زمانے کا آدمی ہے، اس کی وفات بھی 150 میں ہے. اب
یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھے، یہ تاریخ کا امام ہے، بغازی کا امام ہے نا۔ امام ابو یوسف نے کتاب الآثار میں احکام کی کسی کتاب میں محمد اسحاق کی روایت نہیں دی، نہ امام ابو حنیفہ نے، نہ امام محمد نے۔ وہ کتاب الخراج تو تاریخ جغرافی کی کتاب ہے نا، یہ زمین کس کی تھی، کس نے فتح کی، کس کو ملی، وہ کتاب تو تاریخ جغرافیہ کی ہے نا۔ تو اس لیے بغازی میں تاریخ جغرافی میں روایت لینے سے ثابت ہوتا کہ احکام میں بھی سے روایت جائز ہے۔ وہ جس فن کا امام ہے اس فن میں روایت لی ہے قاضی ابو یوسف نے، اگرچہ امام صاحب اس پر بھی ناراض ہوئے، ایک دن ڈانٹا تھا ابو یوسف کو، اسے روایت نہ دیا کرو، لیکن اگر لی ہے قاضی ابو یوسف نے تو تاریخ جغرافیہ کے بعد باتوں میں، حرام حلال کی باتوں میں روایت اس کی نہیں لی۔ تو قول فیصل اس کے بارے میں یہی ہے۔ زابیر بیچارے نے لمبی بحث لکھی ہے میزان الاعتدال میں، اس میں ایک واقعہ بھی عجیب لکھا ہے اس کا موضوع صاحب کا کہ سب پرانے بیٹھتا تھا، طالب علم جاگ رہی، یہ سویا ہوا بیٹھا۔ تو ایک دن کہہ رہا ہے کہ آنکھ کھلی، کہنے کا میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ پولیس کا ایک آدمی آیا اور اس نے ایک گدھے کے گلے میں رسی ڈالی اور کھینچ کر لے گیا، یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ ابھی بیان کر ہی رہا تھا کہ پولیس آ گئی اور محمود صاحب کے گلے میں رسی ڈال لے گئی۔ دیکھو سچا خواب جو ہوتا ہے وہ بعض وقت گناہ گاروں کو بھی آ جاتا ہے نا۔ میرا ایک شاگرد ہے مرزائیت کے مناظرے میں، ایک دن مجھ سے لڑ پڑا، وہ ہماری عائش میں اختلاف ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو فرعون کو بھی ایک سچا خواب آ گیا تھا کہ تیری حکومت کی تباہی قریب ہے، نمرود کو بھی ایک سچا خواب آ گیا تھا، لیکن مرزا قادیانی کا کوئی خواب یا کشف سچا نہیں ہوگا۔ اگرچہ کوئی ایک دو سچے ہو جاتے تو فرعون جیسا ہی ہوتا، کوئی مسلمان تو ثابت نہ ہوتا، لیکن اس کا ایک بھی سچا۔ میں نے کہا یہ بات غلط ہے، اس کے دو کشف سچے ہوئے۔ وہ کہ نہیں ہوئے، میں کہا ہوئے۔ میں نے کہا لاؤ تذکرہ اٹھا کے، وہ تذکرہ اٹھا کے لایا تو میں نے نکالا کہ میں نے حالت کشف میں دیکھا کہ میں ایک جنگل میں بیٹھا ہوں اور میرے چاروں طرف صرف خنزیر ہی خنزیر کھڑے ہیں۔ تو میں نے کہا قادیانیوں کے خنزیر ہونے میں تمہیں شک ہے؟ یہ سارے خنزیر ہیں نا۔ اس نے حالت کشمیر کو خنزیر دیکھا ہے، یہ اس کا مکاشفہ سچا ہے کہ سارے قادیانی خنزیر ہیں۔ دوسرا یہ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پخانے میں گر گیا، دیکھو مرا کھانا ہے، دیکھو اس کا خواب بالکل سچا ہوا ہے۔ یہ اگرچہ یہ دونوں خواب بھی اس کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، تو ایسے جھوٹوں کو ایسے خواب آ جاتے ہیں کہ خوابوں میں بھی جھوٹے ہو۔ میں نے کہا دو کشف مرزے کے سچے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہا کوئی بھی سچا نہیں ہوا۔ ویسے خود مرزا نے لکھا ہے توضیح المرام میں کہ ایک کنجری بھی جو ساری رات دنیا میں مشغول رہی ہو، اس کی آنکھ لگ جائے تو سچا خواب دیکھ سکتی ہے۔ اور آگے لکھا ہے یہ ہمارا تجربہ ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ دیکھو پتہ نہیں کہاں تجربے کرتا تھا جا کے۔ مستر ایک لطیفہ یاد آیا، امرتسر میں جلسہ ہو رہا تھا سلفی مدرسے کا، تو غیر مقلدوں کا جو بڑا مناظر تھا ہماری شناولا یہ امرتسر میں رہتا تھا، دیوبند کا پڑا ہوا بھی تھا، یہ بھی اسٹیج پر بیٹھا ہے۔ علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا بیان تھا، تو مدرسے والوں نے کہا کہ حضرت قرات خلف الامام کا مسئلہ ذرا بیان فرمائیں، یہاں یہ شور مچا رہتا ہے۔ حضرت قرات خلف الامام پر تقریر فرما رہے ہیں، ایک چٹ آ گئی، رکا آ گیا۔ انور شاہ صاحب آپ کب تک حق کو چھپائیں گے؟ آپ نے اگر ذرا بار ایمان ہے تو یہ حدیث پڑھ کر سنائے اور ترجمہ بھی سنا دے۔ اقرا بہا فی نفسک رواہ مسلم، دیر میں پڑھا کرو فاتحہ، روایت کیا اس کو کسی مسلمان سے۔ رواہ مسلم کا ترجمہ بھی دیکھا ہوتا کہ روایت کیا اس کو کسی مسلمان سے۔ مولانا علامہ نے کتاب دیکھی، وہ کاغذ دیکھا اور مولانا ثناء اللہ کو دے دیا کہ مولانا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقریر سے ہٹا کر جو مجتہدین آپ پیدا فرما رہے ہیں ذرا ان کے علمی انوار ملاحظہ فرما لیں۔
रवाह मुस्लिम का तर्जुमा लिखता है रिवायत किसी किसी मुसलमान ने। यही वही चीज आप तैयार कर रहे हैं ना, जो इतनी 100 जबान से बका होता है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को, और इल्म का हाल ये है। मौलवी सनाउल्लाह साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि भी देखो कोई रुका ना लिखे, ये इल्मी बातें होती है, जरूरत हुई तो हम बात कर लेंगे। अगले दिन तकरीर थी, मौलाना सईद मुअज़्ज़ज़ से चांदपुरी हम तो जो देवबंद के मुनाज़िर थे, नाज़िम तालीमात थे। तो तकरीर के बाद जैसे कुछ साथी जाते स्टेशन तक सवार करने के लिए, वो जो जा रहे थे तो ये सनाउल्लाह भी साथ। रास्ते में बाज़ारे हुसैन आ गया। अब इसको जो शरारत सूझी, कहता मौलाना ये सब हनफड़े बैठी है, ये सब हनफड़े बैठी है, हनफी औरतें हैं जो बाज़ारे हुसैन में बैठी है, ये सब हनफड़े बैठी है। मौलाना फरमाया कि मौलाना अल्लाह की कसम कभी इधर जाना नहीं हुआ, आप तो बड़े तजर्बाकार मालूम होते हैं, ऐसी बात कर रहे हैं जैसे घर की बात कर रहे हो। लेकिन चूंकि अब आपने बात छेड़ दी है, इसलिए आइए चलते हैं। अगर तो एक ही बनकर रहती है तो फिर तो वही बाकी मुकल्लिद होगी, अगर जो है वही सवाल हो जाए तो फिर तो वही आपकी बरादरी है, गैर मुकल्लिद। आइए पूछ लेते हैं उससे जाके। अगर तो वो एक ही बन रहती है सारी उम्र तो फिर तो मुकल्लिद होगी, और अगर जो है वही सवाल हो जाए तो फिर भाई आपकी बरादरी है, गैर मुकल्लिद है। मौलवी साहब को जवाब तो अच्छा मुंह तोड़ मिल गया, लेकिन खामोश नहीं होते ना, बोला आबाशन के चुप नशवत। कहने का मौलाना हमारी निस्बत ऊंची है, आपकी निस्बत छोटी है, आप हनफी हम मोहम्मदी है। मौलाना ने फरमाया कि हजरत हमारी निस्बतें 3 है, अहले सुन्नत वल जमात हनफी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इनमें कोई निस्बत भी दागदार नहीं कि छुपाने की जरूरत पड़े। कोई निस्बत भी दागदार कि छुपाने की। आप पता नहीं छोटी निस्बतें किस लिए छुपा रहे हैं। देखो जो वल्दुल हलाल होगा वो कौन बताएगा मेरा बाप वो है, मेरा दादा ये, और जो वल्दुल हराम होगा कहेगा मैं आदम अलैहिस्सलाम का बेटा हूं, नबी का। इसमें तो शक नहीं कि सारे आदम अलैहिस्सलाम के बेटे नबी के, लेकिन वो छोटी निस्बत छुपा रहा है ना, तो आप देखो छुपा क्या रहा है। फिर मैं कि आइए इस तरफ चलते हैं, दरवाजा में कोई औरत दिखरेगी, उससे उसका तारुफ पूछेगी। वो कहेगी मैं फलां की बेटी हूँ, फलां की बहन हूँ, फलां की वालदा हूँ, अगर शादीशुदा है, फलां की बीवी हूँ, तो तारुफ इस तरह कराएगी ना। फिर ये आपके महल्ले में चले चलेंगे। अब इसको तो कोई बयान करने को तैयार नहीं है ना। वो कहेगी वो औरत मुशरिक थी जो कभी बेटे से तारुफ करा रही है, कभी भाई से, कभी बाप से, कभी भतीजे से, कभी भांजे से। मैं खालिस अल्लाह की बंदी, मैं खालिस। अब देखो इसने ऊंची निस्बत में अपनी सारे जिना छुपा ली, अल्लाह की बंदी बन गई। तो मौलाना ने फरमाया कि हजरत हमारी निस्बत आला भी है, अहले सुन्नत, दरमियानी भी है वल जमात, और छोटी भी है हनफी। अल्हम्दुलिल्लाह इनमें कोई निस्बत भी दागदार नहीं है कि हमें छुपाने की जरूरत पड़े। उसके बाद मौलाना ने कहा कि मौलाना निस्बत तो पहचान के लिए होती है, तारुफ के लिए। तारुफ मेरा हमेशा छोटी निस्बत में ज्यादा होता है। आप ये कहें कि मैं पाकिस्तान में रहता हूं तो फिर पूछा जाएगा सूबा कौन सा है, शहर कौन सा है। लेकिन आप पहले कह दें कि मैं कराची में रहता हूं तो सारा पता चल जाएगा कि सूबा सिंध है और मुल्क पाकिस्तान है। मौलाना फरमाया कि मौलाना अगर मैं देवबंद जाके आपको खत लिखूं तो क्या इस पते पर खत आसानी से पहुंचेगा कि मौलाना सनाउल्लाह साहब अमृतसरी जिनके मदरसे के दाईं तरफ मस्जिद अहल हदीस, बाईं तरफ इमाम पड़ा है, या ये लिखूं कि मौलाना सनाउल्लाह साहब अमृतसरी जिनके घर के मशरक की तरफ लाहौर है और मगरब तरफ मक्का शरीफ है, तो आपको खत पहुंच जाएगा। देखो जिसने तो बड़ी लिखी है ना मौलाना, ये जालनकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफ, ये तो तारुफ और पहचान के लिए निस्बतें होती हैं, और जितनी छोटी होगी। अब जब हनफी कहा तो अहले सुन्नत नबी साबित हो गया, मुसलमान होना भी। अब किसी और सवाल की जरूरत नहीं रही ना। तो निस्बत छोटी जो होती है ये तारुफ के लिए ज्यादा बेहतर होती है। बड़ी पूछेंगे बताएंगे, फिर सवाल पूछेगा, फिर सवाल होगा, यहाँ सवाल सारा खत्म हो जाएगा। तो आप बड़ी निस्बत बयान करते, छोटी बयान नहीं करते।
کیونکہ تاکہ سارے عیب اور گناہ جو ہے وہ چھپے رہے. بڑی نسبت تو کنجری بیان کر سکتی ہے، حرامی بھی بیان کر سکتا ہے، لیکن چھوٹی نسبت حلالی ہی بیان کر سکتا ہے. تو آج میں یہ کر رہا ہوں. اب حضرت رکانہ کی وہ جو روایت ہے، پہلا راوی کون ہے؟ محمد بن اسحاق. اور محمد بن اسحاق کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے کہ اس کو تقدیر کا منکر تھا، کوڑے لگے، یہ ہوا وہ ہوا. لیکن آخر میں فیصلہ ذہبی بھی یہی لکھتا ہے کہ میرے نزدیک حسن الحدیث ہے، حسن. اور آگے لکھتا ہے کہ جہاں منفرد ہو پھر اس کی حدیث منکر ہوتی ہے. اب یہاں یہ منفرد ہے، بلکہ مخالف ہے دوسری صحیح حدیث کے جہاں لفظ بتا ہے. تو یہاں تو یہ منفرد ہے کہ آج کل امام بھی منفرد ہے، کیونکہ مقبول کے ساتھ شاگرد ہے نا، یہ سب سے الگ مطلب بیان کرتا ہے اس کا. اور تو اس میں لفظ تین نہیں آیا. اگر تجھے کہے نا تین طلاق، تو تین تو حساب کا ہے، اس کا معنی دو نہیں ہو سکتا، ایک نہیں ہو سکتا، پانچ. اگر لفظ ہنسا تین کا بولے تو پھر اس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی. اگر کوئی تعویل کرتا ہے تو وہ پہلے درجہ کا بیوقوف اور جاہل ہے. اس میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک کہتا ہے کہ زید نے عمر سے 1500 روپیہ لینا ہے، 1500 روپیہ. اب کوئی پوچھتا ہے کہ 1500 کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو متعین ہے، 1500 کا مطلب تو متعین ہے نا، کیونکہ یہ ہنسا ہے. اب وہ پوچھے کہ 1500 کا کیا مطلب ہے؟ وہ لکھے 1500، 5 اور 1 6، صفر کو کی 5 مطلب 6 روپئے ہے. 1500 کا مطلب 6 روپئے ہے. اب مطلب پوچھنے والا بھی بیوقوف ہے اور مطلب بتانے والا بھی بیوقوف ہے نا. اب یہ کہ یہ الفاظ تاکید کے لیے تھے یا تاسیس کے لیے، الگ الگ طرح کی تھی. اب اس میں دیکھو نا، آپ کہیں کہ وہ تیر صاحب، تو کوئی نہیں پوچھے گا تیر کا کیا مطلب ہے. آپ نے سانپ 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 سانپ، اب آپ نے یہ لفظ کتنی دفعہ بول دیا، ہنسا کو نہیں بولا درمیان میں. تو آپ پوچھنے کا ہمیں کتنے سانپ ہے؟ آپ کہیں گے 1 یا 2. چور 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 شور مچ رہا ہے. تو یہ لفظ چور تاکید کے لیے ہے. اب اگر کوئی یہ پہلے کہہ دے 2 چور، تو پھر کوئی بیوقوف یہ نہیں پوچھے گا کہ کتنے ہیں. اور اگر یہ کہے چور 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 چور، تو پھر پوچھنا پڑے گا کہ کتنے ہیں. وہ کہے گا 2 ہے یا 1 ہے یا 3 ہے. اگر حضرت رکانہ نے عرض کیا تھا کہ حضرت میں نے 3 طلاق دی تھی، 3 کا لفظ بولا ہوتا، تو پھر حضرت کو پوچھنے کی ضرورت ہے. پتہ چلا کہ انہوں نے طلاق 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 کہا. اب اس میں نیتیں دونوں ہو سکتی ہیں، تاکید کی بھی اور تمدید کی بھی. اب نیت دل میں ہوتی ہے، زبان میں نہیں آئی. تو حضرت نے پوچھا کہ وہ ماں اردت بذالک کا تیرا ارادہ کیا تھا؟ جی میرا ارادہ ایک کا تھا. اور وہ بھی قسمیں لے کر پھر اس کے ایک کے ارادے کو مانا قسموں کے بغیر مانا. تو اگر ہم اس کو مان بھی لیں، اس جھوٹی روایت کو بھی، تو اس کا ایسا معنی دیا جا سکتا ہے جو قرآن اور صحیح حدیثوں کے موافق ہو. کیونکہ ہمارے ہاں احادیث میں ٹکراؤ کی پالیسی نہیں کہ ضرور ایک کا معنی ایسا کرنا جو دوسرے ٹکرائے. تو اس کا اگر یہ معنی لے لیا جائے کہ انہوں نے کہا تھا، میں نے کہا تھا طلاق طلاق طلاق، تو یہ حصے والی بات سمجھ آئی ہے نا. جب تیر کا لفظ بول دے گا تم تیر چور، تو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کتنے ہیں. لیکن جب شور بچاؤ گے چور 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 چور، اب پوچھنا پڑے گا کتنے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا ایک لفظ 7 دفعہ بولا ہے. جب آپ صاف ہی کہہ دیں گے 2 سانپ، اب کوئی پوچھتا ہے کہ 2 کا کیا مطلب، تو پوچھنے والا بھی بیوقوف ہے اور بتانے والا بھی بیوقوف ہے. اور اگر آپ نے کہا چور چور چور، اب پوچھنے کا بھی ہے کہ پتہ نہیں ہے کتنے چور. یہ عام طرح مثالیں سمجھ آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟ تو دیکھو یہ جو حدیث ہے وہ 2 ہی ان کے پاس چیزیں ہیں. ایک تو وہ مسلم والی کہ 3 ایک ہوتی تھی،
اس کی میں نے بالکل عام طور پر وضاحت خود ابن عباس سے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے کہ وہ غیر مدخولہ کے لیے ہے، وہ بھی جب طلاق 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 کہا جائے، اور یہاں 10 بچے ساتھ ہوتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ ہوئی ہے جی دیکھو نا، اس کو کہتے ہیں یحرفون الکلمۃ عن مواضعہ۔ حدیث کسی موقع کی ہے، لگا کسی اور موقع پر کر رہے ہیں، یہودیوں کا طریقہ جو ان کو بہت پسند ہے۔ اس طرح حدیث رکانہ میں جو صحیح الفاظ ہیں وہ بتا کے ہیں، اور بتا کا میں نے مطلب بتایا کہ کاٹنا۔ اب اس میں دیتیں 2 ہو سکتی ہیں، حق رجب کاٹا جائے یا حق نکاح ہی کاٹ دیا جائے۔ اب دیت تو دل میں ہے نا، یہ پوچھنا پڑا ما اردت بذالک، تیرا ارادہ کیا تھا؟ واللہ ما اردت الا واحدا، اللہ کی قسم ایک کا ارادہ تھا۔ اب دیکھو بات صاف ہو گئی کہ اس سے ایک کا ارادہ تھا تیر کا، تو میں نے بتایا کہ اگر دل میں تیر کی نیت ہوتی تو پھر بھی تیر پڑ جاتی۔ اس سے واضح دلائل اور کیا ہو سکتے ہیں؟ لیکن غیر مقلد نہ قرآن مانتا ہے نہ حدیث مانتا ہے، اس نے تو ضد کر دی ہے حنفیوں کے خلاف، اہل سنت والجماعت کے خلاف۔ اہل سنت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ تینوں طرح کی یہ تیر ہو جاتی ہے، اس میں کسی امام کا اختلاف نہیں۔ یہ بات 2-4 نام پیش کیا کرتے ہیں، میں نے صدر پوری وضاحت کر دیا ہے۔ اصل میں کہیں وہ نام مجمل ہے، ان کا قول کہیں مفصل ہے، جہاں مفصل ہے وہاں وہی غیر مدخولہ کی 3 طلاق کا مسئلہ ہے، اور یہ اس کو مدخولہ پر بلکہ 20 بچے بھی ہو تو اس پر بھی نسبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا بیچاروں کا یہی طریقہ ہے، حدیث کا ایسا غلط استعمال کرتے ہیں کہ شیطان بھی کہتا ہوا کہ اب میری ضرورت باقی نہیں رہی، حدیث کو بگاڑنے کے لیے یہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ اب میری ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو اس لیے قرآن پاک بھی یہی بتاتا ہے کہ طلاق 3 ہی ہوتی ہے، اس نے کوئی تفصیل بیان نہیں کی کہ جی اس طرح 2 تو 1 ہوگی، اس طرح 2 تو 1 ہوگی۔ ایک جگہ ہم گئے مناظرے کے لیے، یہ تو بیچاری دے دیا مناظرے کا دیکھ کر۔ اب اس زمانے میں سواد اعظم بنی تھی، یہ بھی اس میں شامل تھے غیر مقلد، ادھر جا کے چیلنج دے دیا ہے۔ ادھر مولانا حبیب اللہ صاحب رشیدی رحمۃ اللہ علیہ تھے صدر ضلع کے، ان کے پاس آ کے بنتے کر رہے ہیں تو وہ جی غلطی وہ آپ روک دیے بھی نہ جائے۔ ایک مولوی صاحب میرے پاس ہے اکاڑے، جب وہ آئے تو میں سمجھ گیا کہ یہ مناظرہ بند کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آئے میرے پاس بھائی صاحب، وہ میں مولانا حبیب اللہ صاحب کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا اگر تو پیغام یہ ہے کہ مناظرے پر نہ جانا تو مجھے نہ سنا رہی ہے کیونکہ میرے جانا ہے، اگر کوئی اور ہے تو پھر سنا دو۔ کہتا پیغام تو یہی ہے۔ میں نے کہا میرے جانا کہ جو آئے تھے رو رہے تھے کہ مناظرہ بند ہو جائے، تو دیکھو میں جاؤں گا وہاں تو بند کرا لینا کہ چلو نہ ہونے دے، لیکن میں یہاں سے ضرور جاؤں گا۔ جی انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی آدمی نہیں پہنچے گا، میرے کو جھوٹ بولتے ہیں ہمیشہ۔ ہم چلے گئے، راستے میں چیچا بتری اڈے میں اتر کر عصر کی نماز پڑھنی تھی، اڈے میں سے میں بھی عصر کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے باہر نکل رہا ہوں تو آگے آگے ارشاد اللہ قصری، پیچھے 7 مولوی غیر مقلدوں کے جو مناظرے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب میں نکل رہا ہوں، آگے آگے ارشاد اللہ قصری تھا۔ میں نے کہا السلام علیکم، مجھے دیکھے تو باہر گزارنے کا پیچھے مجھے کہنے کا تم تو کہتے وہاں بھی نہیں جا رہا، یہ تو جا رہا ہے۔ میں نہیں جاتا، میں یہیں سے واپس جاتا۔ اس کی بنتے کریں کہ نہیں چلو ہم مناظرہ بند کر لیں گے۔ ہم پہلے فارغ ہو گئے، ہم آگے بیٹھ گئے، وہ آ کے پیچھے بیٹھ گئے بیچارے۔ وہی مولوی حسین صاحب جو مجھے روک وہ بھی ساتھ تھے۔ میں نے کہا تم تو کہتے ملک کے آدمی جائیں گے، یہ تو جا رہے ہیں، انہوں نے جھوٹ بولا۔ وہاں جب اترے جا کے بس سے تو میں تو اپنی مسجد میں چلا گیا، وہ ادھر چلے گئے۔ مجھے کہتے تو مولوی صاحب آپ اکیلے آ گئے ہیں، وہاں تو 70 مولوی پہلے بیٹھے، کیا کر رہے ہیں؟ کہتے دائرہ بنایا ہوا ہے، درمیان میں پانی کی بات بھی رکھی ہوئی ہے، پانی پی لیتے ہیں، پسینہ پوچھتے ہیں، حوالے نکال رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہتا اب میں گھبرا گیا ہوں کہ وہ اتنے زیادہ ہیں، آپ اکیلے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ اتنے زیادہ بھی ہیں، کسی کے چہرے پر خوشی ہے؟ کہتا خوشی تو کسی کے چہرے پر نہیں ہے۔ خوشی تو کسی کے چہرے پر ہے۔ تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو لطیفہ سنایا۔ میں نے کہا مولانا عبدالرحیم لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے صدیق حسن کے خلاف لکھا،
صدیق اسد نے چیلنج دے دیا مناظرہ کر لو جیسے احتیاط ہوتی ہے، لکھ دیا کہ میں تیار ہوں مناظرے کے لیے۔ تو مولوی صدیق اسد نے سوچا تھا کہ ڈر جائے گا، لکھ دیا میں تیار ہوں مناظرے کے لیے، دیکھا کہ مولانا آپ نے بے سوچے سمجھے جلدی سے چیلنج قبول کر لیا ہے، یہاں علماء کی ایک جماعت ہے، آپ کس کس سے مناظرہ کریں گے؟ انہوں نے لکھا کہ جماعت مدرس ہوتی ہے، میں مظفر ہوں اور مظفر مدرس سے نہیں ڈرا کرتا۔ تو میرے کہا وہ اگرچہ 70 ہیں، وہ جماعت ہے، مدرس ہے، اور میں تو مظفر والا ان سے میں ڈرتا نہیں ہوں۔ اب وہاں جناب ادھر تیاری ہو رہی ہے، ادھر ایک دوسرے کی بنتیں کر رہے ہیں کہ بند کرا دو مناظرہ، کس طرح بند کرا دو، بند کرا دو۔ اب دیکھو ان میں شرارت کا ایسی ان کی فطرت ہوتی ہے نا، وہی مولوی حسین ایسا سادہ آدمی کہ بھائی مناظرہ ہم نہیں کرتے، آپ بھی اسے کریں کہ نہ کریں، ٹھیک ہے جی، مولانا حبیب اللہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ چلو وہاں جاتے ہیں اور وہاں ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ مناظرہ نہیں ہے۔ بڑا خوش آ رہا ہے، آگے آگے پیچھے وہ آ رہے ہیں کہ یہ کس لیے آ رہے ہیں کہ جی اعلان کرنا ہے کہ مناظرہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ان کی مسجد میں اسپیکر نہیں ہے، وہاں بھی اعلان نہیں کیا، پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا تم بیوقوف ہو، یہ ہم کہیں گے کہ ہم مناظرہ کرنے کی آئے تھے، حنفیوں نے کہا کہ ہم مناظرہ نہیں کرتے، اور اسی جھوٹ پر یہ چلتے ہیں، پھر اشتہار وہ پھیلے گا، 2 مہینے میرے لیے مصیبت رہے گی، ادھر سے کہا آ جائے گی جی آپ ہار گئے مناظرے میں، جی آپ مناظرہ کیوں نہیں کر کے بھاگ گئے۔ یہ مکے تک اشتہار پہنچاتے پھر کہ امیر بھاگ گیا ہے، صرف شکست ہوئی ہوئی ہے۔ اب میں نے اس کو ڈانٹا، میں نے کہا خبردار وہاں جب بھی منزل چلو، اور وہیں آ رہے ہیں مناظرے کے لیے، چارج تمہارا ہے۔ اب ہم نے اسپیکر لیا، 2-4 روپیہ لی، چوک میں ادھر مسجد ہماری کی ادھر ان کی تھی، وہاں 4 روپیہ رکھ کے اسپیکر رکھ لیے، اور میں نے تو یہ شروع کر دیا۔ میں نے کہا دیکھو یہودیوں کا مذہب تھا کہ 1000 طلاق دے کے بیوی رکھ سکتے ہو، اسلام نے آ کر اس بات کو ختم کر دیا کہ اب زیادہ سے زیادہ 3 طلاقوں کا حق ہے، اس سے زیادہ۔ یہ کہتے ہیں ہم نے یہودی مذہب رائج کرنا دنیا میں، ہم کہتے ہیں ہم نے اسلام رائج کرنا ہے، یہ ہے ہمارا جھگڑا ان کے ساتھ۔ آگے بھاگے ہاتھ جوڑتے ہوئے نکلے، ٹھہرو ٹھہرو ہم تیاری کرتے ہیں، ٹھہرو ٹھہرو ہم تیاری کرتے ہیں، ہم تیاری کرتے ہیں، ایسے بھوک رہے ہوئے اٹھے۔ ایک طور میں 1 طلاق دینا سنت ہے، ایک طور میں 1 طلاق دینا سنت ہے، سب شور مچا رہے ہیں۔ میں نے کہا 1 طلاق 2 سنت جو بیویوں کو ہے، تاکہ لکھ کر مجھے بھیجو تاکہ سنت ادا ہو جائے اور پتہ چلے کہ سنت ادا ہو گئی ہے۔ بھوکھلاٹ کا یہ عالم ہے نا، 1 طلاق سنت ہے، 1 طلاق سنت ہے، 1 طلاق سنت ہے۔ میں نے کہا جلدی کرو سب 1 طلاق دے کے بھیج دو مجھے، تاکہ یہ سنت پوری ہو جائے، پھر اگلی بات شروع کر لیں گے۔ اب عوام کا مجمع تھا، دیہاتی لوگ تھے، میں نے کہا دیکھو یہ سنت کے منکر ہے، خود ہی شروع کرتے خود طلاق نہیں دیتے، اسے کہو سنت کا عمل کرے۔ کہ نہیں سنت کا یہ مطلب نہیں ہے، سنت کا یہ مطلب نہیں ہے، میرے پہ رفع جان کی سنت میں یہ مطلب نہیں ہو تو دیتے ہو، وہاں بھی یہی مطلب ہو گیا اور مطلب ہوگا اس کا۔ اس کے بعد پھر یہی لے کے آیا نا یہ مسلمان کہ جی اس پر آپ، میں نے جب سارے راویوں پر جرا کی پھر سنی نہیں، میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اچھا 3 پروفیسر 40 بیٹھے تھے، انہوں نے فیصلہ لے کے ہمیں دے دیا کہ حنفیوں کے دلائل مضبوط ہیں اور قوی ہیں اور یہ جیت گئے، غیر مقدموں کے پلے کچھ نہیں ہے، وہاں بولنے نہیں۔ 3 ماہ کے بعد میں ایک جگہ تقریر کے لیے گیا تو ایک نوجوان آیا کہ جی آپ کا نام عبید صاحب ہے؟ اچھا آپ ہی ہارے تھے نا وہاں چھاپ چاپ میں چیزیں بدلی؟ کسی نے کہا تو یہ کراچی کا رسالہ صحیفہ الحدیث وہ لے کے بیٹھا تھا، دیکھو لکھا ہے ماسٹ نبی نکاروی کی ذلت میں شکست۔ پنجاب میں ہارے ہیں، وہاں نام نہیں لیا، وہاں بولے نہیں، اور کراچی سے چھپ گیا ماسٹ نبی نکاروی کی ذلت میں شکست، کہ وہ جی جوتے چھوڑ کر بھاگ گیا جی، وہ یہ ہوا جی وہ ہوا، کتابیں بھی چھوڑ کے بھاگ گیا۔ پتہ نہیں جھوٹ بولنے میں ان کو کتنا مزہ آتا ہے۔ تو میں جامعہ امدادیہ میں اسی کلاس کے ثلاثہ پر درس دے رہا تھا، ایک پروفیسر صاحب بیٹھے تھے، وہ مجھے بعد میں کہنے لگے کہ مولوی صاحب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، میں پروفیسر ہوں، اب ریٹائر ہو گیا ہوں، کئی شہروں میں کہیں 5 سال کہیں 5 سال کہیں رہا، تو میں رحیم یار خاں میں تھا، تو ایک پروفیسر اور بھی تھا، وہ بھی اچھا تبلیغی بھائی تھا، اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ اب یہ غیر مقلد تو تراش کرتے ہیں نا، وہ سارے مولوی اس کے پیچھے پیچھے پھرے،
देखो हमारे पास फतवा है तो बीवी को ले आओ। एक आ जाए, दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, कभी इसको हदीस दिखाए, कभी कुछ दिखाए। कहता वो आकर मुझे आके कहने लगा चलो यार वो हदीस ही दिखाते वो भी, तो फिर क्या हुआ? देखा कि ये तो गलत धोखा देते हैं, गलत तर्जुमे करते हैं। खैर इनके कहने सुनने से वो बीवी को ले आया। कहते हमने उससे बाइकाट कर दिया क्योंकि तो बिल्कुल गलत है ये। अल्लामा शामी ने तो यहां तक लिख दिया है कि अगर कोई मुफ्ती तो कोई काजी फैसला कर दे, मुफ्ती फतवा दे कि ये तलाक एक है, तो वो मुफ्ती नहीं शैतान है। शैतान का लफ्ज लिखा हुआ। और आलमगीरी में यहां तक लिख दिया है कि अगर किसी काजी ने फैसला कर दिया और से 3 तलाक अपने कान से सुनी थी, दूसरे से नहीं सुनी कि उसमें कोई शुबा हो कि शायद क्या थे, अपने कान से 3 तलाक सुनी थी और काजी ने फैसला कर दिया कि उसके साथ जाए, तो औरत को कतई इख्तियार नहीं कि उसे करीब आने दे, बल्कि अगर कोई और सूरत नहीं बनती तो उसको जहर दे के मारने की इजाजत है, कत्ल करने की, काम को मार दे। तो कत्ल कितना बड़ा गुनाह है। हमारे यहां जो इतना सख्त मसला है, लेकिन गैर मुकल्लम का ये मसला कोई नहीं है, वो तो हराम करवाने पर बड़े खुश रहते हैं। अब वो सारे 8 दिन पीछे लगे रहे, वो बीवी को ले आया, कहते हमने बाइकाट कर दिया, बिल्कुल बोलचाल बंद कर दी। अब वो एक दिन भी बर्दाश्त न कर सका, रोने लगा और मुझे कहता है कि आप आकर तहज्जुद पढ़ते हैं, नमाजी आदमी है, आप इस्तिखारा करें इस मसले में। इस्तिखारा हराम को हलाल कर देता है बेवकूफ। जब तो दो चीज से हलाल कर हो तो एक तरफ रुझान उसके लिए इस्तिखारा होता है ना, इस्तिखारा हराम को हलाल कर देता है। नहीं आप इस्तिखारा करें, आप इस्तिखारा करें। लेकिन इनके लिए इस्तिखारा होता ही नहीं कि नहीं आप करें। कहता उसने बड़ा मजबूर किया, मैं रात को इस्तिखारे की दुआ पढ़ के सो गया। कहता मैं अपना ख्वाब आपको सुनाता हूँ कि ख्वाब में देखता हूँ कि एक बड़ा वसी मैदान है और बड़ी दुनिया वहां बैठी है, ये स्टेज लगा हुआ है, कुर्सियां बिछी हुई है और 3 फांसियां है वहां। तो मैंने पूछा कि ये क्या किस्सा है कि जनाब नबी अकरम तशरीफ ला रहे हैं और वो यहाँ फैसला सुनाएंगे मुजरिमों को। जब मैंने ये सुना तो मैं ख्वाब में कह रहा हूँ दिल में कि क्या अच्छा होता वो प्रोफेसर खुद यहाँ होता तो हजरत पाक से पूछ लेता मसला। इतना अच्छा मौका हजरत तशरीफ ला रहे। इतने में मैंने देखा कि वो वाकई वहां खड़ा है। मैंने कहा भाई आप मसला तेरा हल हो जाएगा, हजरत तशरीफ ला रहे हैं। इतने में हजरत दूर से नजर आए, लेकिन कोई आदमी खड़ा होकर आगे नहीं चला, बस खड़े हो गए तकरीबन, आगे नहीं चले ताकि शोर न बजे। हजरत तशरीफ लाए और कुर्सी पर जलवा फरोज हुए। 7 खुलफा राशिदीन है। और जो मैंने अजीब बात देखी कि उस प्रोफेसर का रंग जर्द होता जा रहा है जो हजरत करीब आ रहे हैं, और कद कम होता जा रहा है। हजरत करीब आए तो इतना सा कद रह गया उसका। जब हजरत जलवा फरोज हुए तो 2 आदमी पेश किए गए उनके सामने। फांसियां 3 थी, 2 मुजरिम पेश किए गए कि हजरत इनके बारे में फैसला सुनाए। तो हजरत ने बड़े गुस्से के लहजे में फरमाया वो तीसरा जानी प्रोफेसर कहा है, लाओ उस बदमाश को, चलाओ फांसी। वो प्रोफेसर कहते कि बैठ ये सुनो तो मेरी चीख निकली, आगे खुल गई। तब मुझे ये नहीं पता से फांसी दी गई है या नहीं। जब मैंने हजरत का ये लहजा सुना कि लाओ उस जानी बदमाश प्रोफेसर को, चलाओ फांसी पर उसे, तब मेरी तो आंख खुल गई। सुबह में आया, मैंने से कहा भाई मेरा भी वजू, तू भी वजू का और कुरान लाके मेरे सर पर रख दे बेशक। मैं जो कुछ मेरे ख्वाब में देखा है तुझे बताता हूं। जब मैंने सुनाया तो उसने बीवी को निकाल दिया। अब देखिए ये मसला हराम हलाल का, याद रखें। इसमें तो अगर कोई फतवा बिल फर्ज दे भी, अब देखिए ना, आम मिसाल देना कि एक आदमी ने आपको गिलास का दूध का गिलास दिया, दूसरे ने कहा कि इसमें जहर है, न पीना। अब अगर आपको जान प्यारी है तो आप कहेंगे भाई चलो न भी हो, मैं नहीं पीता, क्यों शक में पड़ू, काम का बहुत क्या हो जाएगा। तो एहतियात इसी में है ना। अब जिसको जान प्यारी होगी वो नहीं पिएगा। अगर से 2 कह रहे जहर नहीं, 1 कह रहा है जहर है, तो फिर ये नहीं पिएगा, ये जरूर नहीं पीना। इस तरह जिसको ईमान प्यारा है वो गैर मुकल्लमों की बात नहीं मानेगा।
اور جس کو ایمان پیارا نہیں اپنا ایمان اس نے خراب کرنا ہے وہ غیر مقدموں کے پیچھے لگ جائے. قاری سعید الرحمان صاحب مفتی عبد الرحمان صاحب کے بھائی ہے نا میں نے وہاں ان کی مسجد میں تقریر کی تو طلاق ثلاثہ کی چیٹائی تھوڑی سی میں نے وضاحت کی تو کھانا کھانے بیٹھے تو حضرت ہنس رہے تھے. پر میں بڑی کے قریب ایک گاؤں میں گیا تو فجر کی نماز مسجد تھی قریب میں گیا پڑھنے تو وہ ایک امام تھا اور ایک پیچھے مقدی تھا. وہ نماز پڑھ کے بیٹھے تھے. میں نے جا کے اپنی نماز پڑھی تھے غیر مقدم. 2 سال کے بعد پھر وہی جانا ہوا تو میں نے دیکھا کہ 7 مقدی اور ایک امام ہے. تو میں نے بات کی گھر والوں سے جہاں ٹھہرا ہوا تھا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ امام اچھا بیت دیا دیکھو نا 7 آدمی سے سامنے بنا رہی ہے. تو وہ ہنس پڑے کہ جی امام صاحب کی بیت کا کوئی دخل نہیں سارا طلاقوں کا دخل ہے. جنہوں نے 3 طلاقیں دی تھی اب حنفی ان کو بس بھی آنے نہیں دیتے وہ نکال دیا ہے. تو اب بیچارے یہاں آ جاتے ہیں تو یہ ساری آبادی ان کی طلاقوں کی وجہ سے ہے. جو حرام بیوی رکھتے ہیں وہ غیر مقدموں کے بعد آ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ بیچارے اس مسائل میں طلاق ثلاثہ کے بارے میں بات میں وضاحت سے سمجھ آ گئی. کوئی پرچی باقی ہے تاکہ غیر مقدم کا موضوع ختم کریں. کیا مطلب اپنے کسی مولوی کے دوئے کہ جس طرح اس نے یہ سوالات کیے آپ حدیث میں تھے دیکھو ہمیں تو وہ بالکل جھوٹا کہہ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا بار بار کہ یہ بھی تمہارا عمل ہے حدیث نہیں ہے, یہ بھی عمل ہے حدیث نہیں ہے, یہ بھی عمل ہے حدیث نہیں ہے, تو اس کو رکھ کے چھپا کے کیا کرو گے؟ جب میں بار بار تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم جھوٹے اہل حدیث ہو, تمہارے پاس حدیث نہیں ہے مسئلے میں, تو تمہیں تو جیسے رات گلے پڑتے ہیں مولویوں کے کہ یہ ہے ٹیپ, اس کا جواب ٹیپ کراؤ, میں حدیثیں لے کر جاؤں گا, ورنہ میں وہاں پوری دکھا سکتا آپ جا کے. ہاں انشاءاللہ آپ نے کہا ہے, دیکھیں گے کل آپ لے کے آتے ہیں. یہ نہیں اعتراض کا صاحب 5 کا تھا اور صحابہ کا تھا, یہ تو اس میں صدقہ فطر کی بات میں پوری بحث ہوتی ہے, اس میں تو کوئی ایسی الفاظ نماز کے لیے جو الفاظ سے کرتے ہیں وہ حدیث سے ثابت نہیں. تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دلائل 4 ہیں, کتاب, سنت, اجماع اور قیاس. ہم کب کہتے ہیں کہ ہر مسئلہ حدیث میں ہوتا ہے؟ دوسرے یہ کہ انما الاعمال بالنیات, تو نیت تو ضروری ہوئی نا. اب حج کی نیت جو زبان یہ کہا کرتے ہیں نیت دل سے ہوتی ہے زبان سے نہیں ہوتی. حج کی نیت کے الفاظ آتے ہیں نا بخاری مسلم سب نے, اس کو یہ کیا کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں, کچھ اور کہتے ہیں. یہ جو جھوٹ بولتے ہیں کہ نیت صرف دل سے ہوتی ہے زبان سے نیت ہے, وہ جو حضرت نے حج کے الفاظ فرمائے وہ الفاظ نیت ہے یا نہیں, ان کا جھوٹ کھل گیا نا. اور حدیث میں ہم نے اس پر حدیث نقل کی ہے. اب پہلے مسئلہ سمجھے, مسئلہ کیا ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اصل نیت دل سے ہی ہوتی ہے. اب صحابہ میں اور ہم میں ایک فرق ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ نے حدیثیں پڑھی کہ جب ہم حضرت کو دفن کر چکے تھے ہمارے دل کچھ بدل چکے تھے, اور آج تو حال بالکل دور ہے نا حضرت سے. صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ دکان پر بیٹھے پھر بھی دل مسجد میں آئے, وہ گھر بیٹھے پھر بھی دل, اور ہمارا حال ہے کہ مسجد بھی ہے پھر دل دکان پر ہے. ہم دل کو ادھر لاتے ہیں یہ بھاگتا ہے. وہاں یہ تردد نہیں تھا. اس تردد کو ختم کرنے کے لیے اگر زبان سے بھی دل کی نیت کو تقویت کر لی جائے تو یہ احداث للدین ہے, احداث کے دین نہیں. کیونکہ ایک فرض کا مقدمہ ہے نا, مقدمۃ الواجب, تو بہتر یہ ہے کہ زبان سے وہ تردد ختم کر لیا جائے. اس لیے یہاں آپ کو 3 قسم کے فتوے ملیں گے. فتح القدیر والا یہ لکھتا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے زبان سے نماز کی نیت کرنا, اور مجد صاحب لکھتے ہیں کہ یہ بدعت سیاح ہے زبان سے نیت کرنا. اب ان دونوں فتووں میں کوئی اختلاف ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں بدعت حسنہ, وہ کہتے ہیں بدعت سیاح ہے. تو یہ اصل میں الگ الگ فتویٰ ہے. اگر دل کی تاکید کے لیے زبان سے کرے تو چونکہ یہ احداث للدین ہے اس لیے بدعت حسنہ ہے, اور اگر کوئی زبان سے نیت کرے دل سے کرے نہ سرے سے تو یہ چونکہ فرض کے لیے مبین تاکید نہیں بلکہ فرض کی رابع ہے, اب یہ بدعت سیاح ہو گیا.
تو دل کی تردد کو ختم کرنے کے لیے کرے گا زبان سے تو یہ بیت حسنہ ہے، اور اگر کہے صرف زبان سے یا دل میں نیت کرے ہی نہ تو چونکہ یہ ایک فرض کی رافع ہے اب یہ بیت سیاح ہو جائے گی۔ اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اس وقت تک دل قائم نہیں رہتا جب تک زبان سے اس کا تاکید نہ کرے، تو یہ بھی اس کے لیے دلیل ہے، مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ کہتے ہیں مسئلہ یہ سجدہ تلاوت اگر 4 مرتبہ پڑھا جائے تو وہ ایک ہوتا ہے، اسی طرح کہتے ہیں طلاق بھی ایک ہوتی ہے، تو یہ سجدہ تلاوت پر قیاس کرنا 10 کے خلاف قیاس ہے۔ قیاس تو تیمم کی جگہ ہے نا، پانی نہ ہو تو پھر ہی تیمم کرتا نا آدمی، اس لیے جو قیاس 10 کے خلاف ہو وہ سب کے یہاں مردود ہے۔ تو میں پہلے بتا رہا ہوں کہ شیطانی قیاس ان کے حصے میں آیا ہوا ہے، یہ جب بھی قیاس کرتے ہیں نا 10 کے خلاف کرتے ہیں۔ ہمارا قیاس 10 کی تشریح کے لیے ہوتا ہے، ان کا قیاس 10 کی تردید کے لیے ہوتا ہے۔ یہ تو نیت والی چیک ہوگی نا۔ کہتے ہیں ایک گاؤں میں ایک حنفی غیر مقلد ہو گیا ہے، مسجد بنانا چاہتا ہے، اس کو روکنا چاہیے یا نہیں؟ تو مسجد زراعت سے روکنا چاہیے یا نہیں جی؟ جب وہ آپ کے دین کے لیے نقصان دہ ہے تو مسجد زراعت ہے وہ، اس لیے اس کے روکنے میں تو آپ کو ثواب ہوگا۔ یہ جنگل خیر میں ایک نئی مسجد بنانے لگے تھے نا کوہاٹ میں، اس سے 2-4 میل آگے، وہاں درخواست دے کر انہوں نے فتح محمد صاحب نے پولیس کو درخواست دی، پولیس چیزیں بھی اٹھا کے لے گئی اور نئی مسجد بند دی۔ پھر ایک اور جگہ آگے کہ مجھے دشہرہ کے قریب ایک مدرسہ بنانے لگے تھے، بڑے پیسے خرچ کیے، وہاں پہ پیر صاحب تھے اس علاقے کی، مجھے نام یاد نہیں، ان کا ملاقات میں ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے مریضوں کو حکم دیا کہ سب دیواریں اکھاڑ دو، لے جاؤ۔ اب انہوں نے درخواست دے دی ڈی سی کو، اور وہ پیر عمل کمیٹی کا ممبر بھی ہے۔ ڈی سی نے ساری عمل کمیٹی کی وہ میٹنگ طلب کر گئی، نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ امن قائم کرنے کے لیے کیا ہے، کیونکہ وہاں ان کا کوئی گھر نہیں قریب۔ اب یہ روز کہیں کہ حنفی مشرک، حنفی بے نماز، حنفی مشرک، تو روز لڑائی ہوگی، تو روز مقدمے بنے گی نا، تو اس سے بہتر نہیں کہ پہلے بندوبست کر لیا جائے۔ تو اس لیے پہلے اس کا بندوبست کرنا چاہیے، مسجد زراعت کے لیے کوشش کرنا چاہیے کہ نہ بنے۔ اکثر طلباء کی 3 کتاب حدیث ہے، حدیث مجموعہ ارشاد دین سفر کی ضرورت ہے، ہم یہاں منگوا دیں۔ اب تو شاید وہ آئے یا نہ آئے، جلدی فیصلہ باد سے وہ بھیجتے ہیں۔ ویسے ڈاکٹر صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ ہمیں منگوا دیں، ہم بچوں کو تقسیم کر دیں گے، لیکن پھر مجھے یاد ہی رہا اس سلسلے میں۔ اب جاتے ہوئے فرمایا گیا تھا کہ اگلے سال ضرور لے آنا۔ اب اس سال کا کہہ کہتے اس سال تو آپ آ گئے، اگلے سال ضرور بھیج دینا، پھر ہم ان کو تقسیم کر دیں گے۔ صاحب کے ساتھ فلا تحلل ہوتا کن کی حجاوجن غیرہ، جس کا فدیے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جماعت المفسدین کے عقائد و نظریات ان کے جوابات سے مطلع فرمائے، یہ جماعت المفسدین والا مسعود احمد ہے، یہ اصل میں پنڈی سے پہلے ایک اسٹیشن تھا چک لالا، چھوٹا اسٹیشن، یہ وہاں کا آدمی ہے اور بریلوی تھا، یہاں آیا ملازمت کے سلسلے میں، تو جس دفتر میں یہ کلرک لگا وہاں 2-4 آدمی غیر مقلد تھے غرباء الحدیث والوں کے، اب یہ پھر ان کے ساتھ مل کر غیر مقلد ہو گیا۔ یہ ٹھٹھے کا ایک آدمی سجاول کا نواب محی الدین حنفی تھا، اس کے رشتے دار رہتے تھے جہاں یہ اس کی رہتی اس کے ساتھ ہمسائے تھے، اس کے ساتھ اس کی بحث شروع ہو گئی تحریری، وہ اس نے تلاش حق کے نام سے شائع کی تھی، پہلے غرباء الحدیث کی طرف سے شائع ہوئی تھی تلاش حق، اتنی موٹی کتاب تھی، اس میں وہ ساری باتیں یہ لکھتا رہا۔ اب وہ جو اعتراض کرتا اس کا تو جواب نہیں دیتا، یہ اپنی کہانی میں اعتراض کرتا، آخر وہ جو تھا نواب محی الدین وہ غیر مقرر ہو گیا۔ اس طرح اس نے گھر نماز پڑھنی شروع کر دی، اس نے سارا قصہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ جب انہوں نے کتاب چھاپی تو پھر یہاں کا کوئی حنفی عالم تھا وہ اس کے پیچھے لگ گیا، اب یہ نظر برار کے حوالے لے کے بھیجے،
اس کے حضرت المادی کے حوالے لے کر بھیجے. اب اس کو جواب نہ آئے. اب اس نے سوچا کہ اب اہل حدیث میں چھوڑنا چاہیے, کوئی اور جماعت بنا لے. تو چونکہ وہ ربائل حدیث والوں میں امام ہوتا ہے نا, پہلے امام عبد الوہاب تھا, پھر عبد الستار تھا, آج کل عبد الرحمان سلفی ہے. اس لیے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے نا, اسے بھی امام بننے کا شوق ہو گیا. اس نے پھر اس میں چھوٹی سی فرقی الگ کر لی, اس کا نام رکھا جماعت المسلمین, اور یہ 10 سال غرباء حدیث کی ذیلی شاخ رہی. 10 سال کے بعد جب دیکھا کہ اس میں رہنے سے وہ جو غیر مقدموں کی کتابیں ہیں ان کا جواب کرے پڑا مجھے آ نہیں رہا, اس لیے اس نے اہل حدیثوں کو کافر کرنا شروع کر دیا. اور 10 سال کے بعد یہ ان سے الگ ہو گیا. اب یہ پہلے حنفیوں کو مشرک کہتا تھا, میں حدیثوں کو بھی کافر کرنے لگا, اور اس نے اپنا نام جماعت المسلمین رکھ کے وہ اپنی جو فرقی تھی وہ الگ کر لی. اب وہ جو پہلی کتاب تلاشی حق پرانی کہیں مل جائے آپ کو, تو اس میں اپنے آپ کو یہ اہل حدیث لکھتا ہے. اب بعد میں 10 سال کے بعد اس کتاب کے خطرے وغیرہ کر کے چھوٹی سی کر کے اس کا خلاصہ تلاشی حق کے نام سے اس کو شائع کیا. آج کل وہ اتنی رہ گئی ہے, پہلے اصل کتاب اتنی میرے پاس پہلے بھی ہے, بعد والی بھی ہے. تو اس نے وہ خلاصہ تلاشی حق جو لکھا, اب تجلیات صفدر میں اس پر جو میں نے مضمون لکھا کہ یہ کون لوگ ہیں, کہ مسلم کس کو کہتے ہیں. اب ان کے ہاں مسلم کی تعریف کیا اور ہمارے ہاں کیا. ہمارے ہاں جو ضروریات دین ساری مانے وہ مسلمان ہے, جو ایک کا انکار کرے وہ کافر ہے یا تعویل باتیں کرے. ان کے ہاں ساری ضروریات دین ماننے کے بعد بھی مسلم نہیں جب تک مسعود کو نہ مانے. ویسے کہتے نہیں ہم قرآن حدیث مانتے ہیں, ہم کہتے ہیں قرآن حدیث کا دعوت ہو غیر, ان کو تم غیر مسلم کیوں کہتے ہیں. تو اصل میں نہ ان کے ہاں قرآن ماننا اسلام ہے, نہ سنت کا ماننا اسلام ہے. جو مسعود کو مانے گا امیر وہ اس مسلمان ہے, جو اس کو نہیں مانتا وہ بے شک قرآن مانے جو چاہے کرے. اب جب میں یہاں تھا تو یہ خلاصہ تلاشا شفیع جب آئی میرے پاس آئی تو میں نے ایک مولوی صاحب کو بھیجا, وہ آج کل قطر میں ہے, ضیاء الرحمان ارشد. میں نے اس نے حوالہ دیا تھا اس میں کہ در مختار میں لکھا ہے کہ امام اس کو بناؤ جس کا اعلیٰ تناسل چھوٹا ہو. اس نے حوالہ لکھا ہے. میں نے اسے کہا کہ یہ لے جاؤ اور اس سے پوچھو کہ یہ کہاں لکھا ہے. اور اس نے خود حدیث لکھی ہے نا کہ بس سے ذکر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو میں نے کہا دیکھو اس نے خود حدیث لکھی ہے کہ اعلیٰ تناسل کے لیے عربی میں لفظ ذکر ہے. پہلے یہ دکھانا, پھر کہنا کہ در مختار میں لفظ ذکر دکھائے ہمیں کہاں ہے. وہاں ذکر کا لفظ ہوگا نا. خیر یہ چلا گیا, مسعود سے ملا, اس نے کہا جی یہ آپ نے حوالہ دیا در مختار کا اور یہ اعلیٰ تناسل کا مسئلہ لکھا, تو ذکر عربی میں کہتے ہاں, پھر در مختار میں کہتے ذکر نہیں ہے. اس سے پوچھا کہ تو مولوی امیر کا شاگرد تو نہیں ہے. انہوں نے کہا جی میں تو یہ حوالہ دیکھا تھا تو ایک حنفی نے بتایا تھا کہ یہ حوالہ صحیح نہیں ہے, تو میں پوچھ رہا ہوں, میں تو آپ کا آدمی ہوں. اچھا پھر بیٹھے, ہمارے مولوی صاحب آتے ہیں جو آج کل اشفاق ہے نا عبدالدین دیا, تو میں اس کو بانش کو ثانی لکھتا ہوں نا اپنی کتابوں میں کہ بانی اور ثانی دونوں مل کر کچھ نہیں کر سکے, جواب دے دیا میرا. تو یہ آئے گا, یہ دکھائے گا. کہتا یہ آیا 2 گھنٹے کے بعد. مسعود نے کہا کہ یہ اس کو حوالہ دکھائے ذرا. اب میں نے وہی درج کیا کہ دیکھو نا مجھے تو عربی اچھی طرح نہیں آتی, لیکن یہاں پتہ چلتا ہے کہ عربی میں اعلیٰ تناسل کو ذکر کہتے ہیں. اب یہی لفظ در مختار میں دکھائے کہاں ہے. کہتا وہ اور ادھر کی باتیں کرے, حوالہ نہ دکھائے. آخر مجھے کہنے لگا کہ دیکھیے آپ چلے جائیں ورنہ ہم پیٹا کرتے ہیں پیٹا کرتے ہیں, مارا کرتے ہیں. کہ اس کا مطلب ہے کہ حوالہ آپ کے پاس نہیں ہے, آپ نے جھوٹ بولا ہے کہ بس آپ چلے جائیے یہاں سے, نکل جائیے یہاں سے. تو مجھے دھکے دے کر نکال دیا. پھر میں نے ایک اور آدمی بھیجا, یہ کہتا ہے نا اہل سنت کہنا جو ہے یہ جرم ہے, گناہ ہے, اہل سنت نام ہی نہیں ہے. میں نے مقدمہ مسلم ہے نا, ابن سیرین کہتے ہیں کہ ہم پوچھتے تھے کہ راوی کون ہے, اہل سنت ہوتا ہے روایت لیتے, اہل فقہ روایت نہ لیتے. اس نے کہا کہ اہل سنت کا ذکر کہیں ہے نہیں صحابہ تابعین میں. جی مسلم شریف نکالے, میں دکھاتا ہوں آپ کو. کہتا ہے میرے پاس چابی نہیں الماری کی.
اس نے کہا یہ 500 روپیہ لے دے، تالا نیا لینے توڑ دیتا ہوں میں، اور نکالتے ہیں. کہتے تو چلا جائے، معلوم ہوتا ہے کہ تو بنا ٹون سے ہے اور ان کا کیا کرتا ہے. یہ اس پر لطیفہ یاد آیا، مولانا محمد مکی صاحب رہتے ہیں نا وہاں تو حمزہ والے، انہوں نے مجھے لطیفہ سنایا کہ میں ایک دن حرم پاک میں داخل ہوا تو ابن سبیل بیٹھا محراب میں اور 2-3 غیر مقلد اس کے پاس ہیں، اور وہ کھلکھلا کے ابن سبیل بھی ہنس رہا ہے اور وہ بھی ہنس رہے ہیں. اور جب میں داخل ہوا ابن سبیل نے اشارہ کیا کہ وہ مکی صاحب آ رہے ہیں، وہ اٹھ کے چلے گئے. میں بھی چلا گیا. ابن سبیل کہنے لگے کہ آپ کی کتاب میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ امام اس کو بناؤ جس کا ذکر لمبا ہو نہ چھوٹا ہو. میں نے کہا جی میں کتاب لیا تم آپ دیکھ لیں اگر اس میں ہے تو. میں میرے کو کتاب لے گیا. اس نے کہا کہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ اصغر ذکر کا لفظ لکھا ہوا ہے وہاں. میں نے کہا آپ دیکھ لیں اگر ہے تو. لیکن یہ کھانے کا بھی بیٹھ کر جھوٹ بول دیتے ہیں غیر مغل. پھر میں نے کہتے مولانا مکی صاحب کہتے میں نے اس سے کہا کہ اب تو آپ کو پتا نہیں کہ نہیں لکھا ہوا، بالفرض میں لکھ دیتا ہوں یہاں، آپ اعتراض کریں آپ کو اعتراض کیا ہے. میں لکھ دیتا ہوں کہ امام وہ ہو جو اصغر ذکر ہو. آپ اعتراض کریں، آپ تو عربی دان ہیں، آپ کی زبان عربی ہے، آپ اس میں اعتراض کیا ہے؟ اکثر ذکر تو محاورہ ہے پاک دامن ہونا. کہتے جی فلاں آدمی بے زبان ہے، کیا مطلب؟ تو اپنی زبان ناجائز ہے. فلاں آدمی کوتا دست ہے، چھوٹے ہاتھ والا ہے، کیا مطلب ہے وہ ناجائز ہاتھ ہے؟ تو اصغر ذکر تو ایک محاورہ ہے کہ وہ اس کا ناجائز استعمال نہیں کرتا. تو اگر دل فرض کہیں ہوتا بھی تو غیر مقرر تو جہل ہے پہلے درجے کی. آپ تو جہل نہیں، آپ کی تو زبان عربی ہے، آپ ایسے محاورہ سے معاف نہیں ہے. حالانکہ ہماری کسی کتاب میں یہ ہے نہیں، لیکن میں کہتا ہوں اگر ایسی بات ہوگی تو وہ تو یہ ہے کہ امام پاک نامر ہونا چاہیے. اس میں آپ کو کیا اشکال ہے؟ انگلش میں کہنے کا کہ یہ لوگ بڑے دھوکے باز ہیں، حرم پاک میں بیٹھ کر بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے. تو اس لیے جب فقہ پر اعتراض کرتے ہیں ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ کبھی سے زبانی بات نہ کریں، نہ حدیث کی نہ فقہ کی کتاب لاؤ، یا وہاں بیٹھے جہاں کتاب ہو. اب آپ جب کتاب کھولیں گے نا، کیونکہ اکثر یہ آدھی عبارت پڑھتے ہیں، آپ عبارت سامنے ہوگی آپ کو فوراً جواب وہیں سے مل جائے گا. کہا وہ عبارت فقہ کی ہو یا حدیث کی کتاب ہو، تو آپ یہ صرف اسی لیے شعر ہو گئے ہیں، ان پڑھوں کو آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں. آپ سمجھتے کہ شاید یہ ساتھی بول رہا ہو اور بخاری میں یہ حدیث ہو یا درج مصحف میں یہ بات لکھی ہوئی ہو، پھر آپ اس کی تعبیر شروع کر دیتے ہیں. اس کا یقین بڑھ جاتا ہے کہ واقعی بات ہے جس کی یہ تعبیر کر رہا ہے. وہ پھر 20 آدمیوں کو جا کے آپ کا حوالہ دے کے بتائے گا کہ فلاں والی صاحب کے پاس گیا تھا، میں نے یہ کیا کہا، یہ تعبیر نہیں کر سکے صحیح اس کی، لیکن یہ بات پکی ہو گئی کہ بات کتاب میں لکھی یا نہ میں لکھی ہوتی نہیں. تو اس لیے اب دیکھیے نا، آپ نے سیاستہ پڑھ لی، کتابیں پڑھ لی، اب سب کے پاس تو اتنے وسائل نہیں کہ پوری کتابیں خرید لیں، نہ آپ کو پوری حفظ ہوئی ہے. اب یہ بخاری کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں ہر جگہ بیٹھ کر. تو آپ بھی سمجھیں گے اب یا تو ہے نہیں، شاید یار بخاری بھی ہو، اگر شافعی کی کتابیں کوئی دلیل ہوگی ان کی، پھر آپ تعبیر کرنا شروع کر دیں گے. اب ان پڑھوں کو یقین ہو جائے گا کہ ہے، کیونکہ آخر یہ فارغ التحصیل ہے نا، یہ تعبیر کر رہا ہے بات ہے، اس سے وہ اور پکے ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ 10 آدمیوں کو 20 کو جا کے بتاتے ہیں کہ فلاں کو میں لاجواب کر رہا ہوں، فلاں کو میں لاجواب کر رہا ہوں. اس لیے غیر مقلد 2 باتوں سے ڈرتا ہے، یاد رکھیں، ایک لکھنے سے اور ایک ٹیپ سے. اللہ سے بالکل نہیں ڈرتا، پکی بات ہے. اس لیے جب یہ بات کرے کتاب پاس نہ ہو تو وہاں پھر بات نہ کرے، پہلے اس سے لکھوا دے کہ لکھ کر دستخط کر دو کہ یہ مسئلہ ہے، ہم کتب خانے میں چلتے ہیں. اب غیر مقلد سے ایک فکرہ لکھوانا یہ مسئلہ ہے، 6 گھنٹے لگ جائیں گے آپ کو لکھوانے پر. تو کبھی تو بڑا روک ڈالتے ہیں، اگر میں لکھ دیا پھر وہ میں جب یہاں تھا تو میں عید کرنے گیا نا گھر، تو کھانے والا آدمی کھڑے تھے، دیکھا کہ آپ یہاں اتر جائیں، یہاں ایک تقریر کر جائے، وہ پھر آگے چلے جائیں.
میں تحریر پر بیٹھا، یہ مناظرے کے لیے آ گئے۔ اب جناب وہاں مناظرہ شروع ہوا، کتاب پاس کوئی نہیں، ایسی تو حنفی کرتے ہیں نا بیچارے۔ اب انہوں نے تاریخ بغداد کا حوالہ دیا کہ یہ جو رسالہ ہے نا جز بخاری، جز رفع جز بخاری کا، میں نے کہا اس کا راوی محمود بن اسحاق ہے ایک ہی، اور اس کے حالات کہیں نہیں ملتے، اس کی تصحیح ثبت کرو۔ اس نے کہا کہ اس میں تاریخ بغداد کی 13ویں جلد میں اس کی تصحیح موجود ہے۔ میں نے کہا نہیں ہے۔ کہنے لگا اگر میں دکھا دوں تو لکھ دو کہ تو اپنی شکست لکھے گا۔ دیکھو جھوٹ بھی ہے اور زور بھی۔ اب مجھے تو پکا یقین تھا کہ نہیں ہے، میں نے لکھ دیا۔ میں نے کہا تو بھی لکھ، اگر میں نہ دکھا سکا تو میں شیطان سے بڑا جھوٹا ہوں گا۔ اب میں نے لکھ کر کہ تاریخ بغداد سے مجھے اس نے یہ دکھا دیا ہے، اس لیے میں اپنی شکست لکھتا ہوں، یہ لکھ کر اسے 10 میں نے کیے۔ میں نے وہ جو ڈاکٹر اس کے دکان پر ہوتا ڈاکٹر کی بولا، اس کا نام تھا مناظرہ غیر مقلد دیار یا بنا تھا، وہ اس کو دے دیا۔ میں نے کہا یہ اپنے ہاتھ میں لے، اس سے کتاب لے کر مجھے دکھائے اور میں ابھی 10 کرتا ہوں اس کا، اس سے بھی تحریر لکھائے۔ اب پہلے تو کہے جی کتاب میرے تھا، یہ بار بار اٹھایا صندوق جاتے ہیں میرے پاس ہے۔ اس نے کہا کہ لائیے بھی کتاب، ہاں وہ کتاب ساتھ نہیں ہے۔ وہ آدمی گیا فون کرنے کروڑ روپے سے آ جائے گی 8 گھنٹے میں۔ مجھے اس نے پوچھا جو دیا غیر مقلد بنا 6 مہینے تھے غیر مقلد بنے کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ حوالہ غلط ہے؟ بالکل پکا یقین ہے۔ کہتے بس مناظرہ بند کر دیں، آپ لیٹ جائیں، آپ تھکے ہوئے ہیں سفر سے، اب ہم جانے اور حوالہ جانے۔ 2 گھنٹے ہو گئے، 4 گھنٹے ہو گئے، نہیں آیا۔ آخر جناب میں چلا گیا۔ وہ جو تھا اس نے جب دیکھا کہ نہیں آ رہا، وہ فوراً اس نے اپنی گاڑی نکالی ڈاکٹر نے اور ملتان آیا۔ فاروقی کو تمہارے والے کو گھر سے جگایا، اس نے تاریخ خطیب خرید لی جائے ساری اور لے کر چلا گیا کہ بھئی یہ نکالو۔ کہتا ہے یہ الگ ایڈیشن ہے، اس کا صفحہ کوئی اور ہے، مجھے مل نہیں رہا۔ اس نے مجھے پوچھا کہ یہ کتنے ایڈیشن چھپے؟ 2 چھپے، تیسرا کوئی نہیں چھپا، اور 2 ایڈیشن میں صرف 11 صفحے کا فرق ہے۔ ایک ایڈیشن میں مقدمہ 11 صفحے کا، دوسرے میں مقدمہ نہیں ہے، وہ لکھنے چھاپنے والے لگایا 11 صفحے سے زیادہ فرق نہیں ہے کسی ایڈیشن میں۔ وہ کہتا ہے جی ایڈیشن اور ہے۔ میرے کہا پھر جھوٹ بولتا بالکل۔ اب وہ دیکھو اس کے پیچھے اسلام آباد گیا وہ ڈاکٹر وہ اسلام آباد میں پروفیسر ہے کاربر احمد، وہاں گیا کہ بھائی وہ لاؤ کتاب دکھاؤ۔ وہ کتاب ایک آدمی لاہور ادھار لے گیا مجھ سے، اس نے کہا کہ آئیے کار پر بیٹھے لاہور چلے۔ پتہ نہیں اب وہ گھر میں ملے، پھر کہ آپ مجھے فون نمبر دے، میں پتہ کرتا ہوں گھر ہے یا نہیں۔ اب گاڑیاں دینی شروع کر دی۔ اگلا قدم دیکھے، اب وہاں سے غیر مقدموں کو فون کیا کہ اس کے گھر سے کیسٹ لے کر اس سے یہ نکال دو۔ اب اس کے بیٹے کے پاس 2 گئے آدمی کہ سنا ہے بڑی اچھا مناظرہ ہے، یہ ہے وہ ہے، انہیں بھی سننا ہے، سن دے دی۔ اب وہ نکال کے اس کو باقی اس طرح کر کے وہ اس کو واپس دے دیا۔ سال بعد پھر میں گیا، ایک جگہ میری تقریر تھی، وہ پھر اس کو بلایا ہوا تھا انہوں نے۔ وہ ڈاکٹر نقیب جو تھا وہ تو حنفی ہو گیا نا، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ آدمی بڑا جھوٹا ہے، اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ تاریخ خطیب میں یہ ہے، میں اب بھی لایا ہوں تاریخ خطیب، یہ نکال کر دے۔ اب جرت دیکھو، جلدی سے 50,000 روپیہ نکال کر آتے، 50,000 روپئے انعام اگر تو کیسٹ میں دکھا دے، میرے تو کہا ہی نہیں تھا یہ۔ اس بیچاروں کو کیا پتا کیسٹ کے ساتھ کیا گزری ہے، کیسٹ نکال کے جیب سے دی، دیکھیں یہ لو۔ اس کو تو پتا یقین تھا کہ اس کیسٹ میں نہیں ہے، وہ کیسٹ لگائی، اس میں کچھ بھی نہ آیا۔ 50,000 اور دیتا ہوں، لاکھ روپے انعام دیتا ہوں، جھوٹ بولا اس نے مجھ پر۔ وہ بیچارے کا پسینہ بہے، ڈاکٹر کا بڑا برا حال۔ دوسرا ڈاکٹر طیب کھڑا تھا، اس نے کہا کہ یہ کیسٹ میرے پاس ہے، یہ لگائیں ذرا۔ وہ تو ایک خراب کی تھی، دوسری صحیح تھی نا۔ اس نے کہا کہ یہ مان لو میرے پاس کیسٹ ہے۔ وہ بھی غیر مقرر تھا، وہ بھی حنفی کا تھا بعد میں، طیب بھی، اسی مناظرے کے بعد۔ اب جب وہ رکھی اور کے بھاگ گئے کہ بس وہ ایک ہی بات تھی، اس سے بات تھی، دوسرے سے بات نہیں ہے، ایک ہی بات، دوسرے بات ہے، دوسرے بات ہے نہیں ہے۔ اب سب نے سنی، اب سب پیچھے پیچھے لاتے ڈال رہے تھے کہ تم سے زیادہ لاتی، اتنے بڑے جھوٹے،
اور جھوٹ بولنا اور ایسا شور کرنا. اب دیکھو اس سے نکلوا دی بیچارے کیسٹ سے, اور وہ بیچارہ پسینہ اس کا بہے شریف آدمی داڑھی اتنی یہ کیا بنا, اتنا میں شرمندہ ہوا ہوں. ڈاکٹر طیب کھڑا تھا, وہ دیکھتا رہا, دیکھ لوں یہ کیا کرتے ہیں. جب نہ نکلا اس نے کہا کہ یہ دوسری کیسٹ میرے پاس اسی مناظر کیا, یہ لگائیں اس کے پاس ہے. اب اس میں سب نے سنا, اس نے یہ کہا ہے. بلکہ ایک بات تو یہ اس نے کہا کہ اگر آپ امام نبی پاک سے اپنے امام سے سند دکھا دیں, انہوں نے کہا کہ رفع دین کری سند ہے, تو میں آپ کو 10 لاکھ روپے انعام دوں گا. اب میں نے موتا امام محمد رہے تو امام محمد خود پوری وقت کال کر میں سوال کر دوں گا نا. میں نے کہا یہ لے. ایک حرفی کہتا ہے اب دو 10 لاکھ روپیہ, اسے کہتا ہے یہ لے لو. اس نے اگر پکڑ لیا, اب وہ جان چھڑایا جی, پھر یہ وہ کہہ کے بعد چاقو لے آؤ, لے کے جانا. یہ تو ان کا اخلاق ہوتا ہے بیچاروں کا. میں نے بنتے کی کہ چلو چھوڑ دو, اب کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا پرایا مال ہے, اس کی بیوی کا حق ہے, اس کا تو ہے نہیں. کیوں اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ حق کسی کا میں دے رہا ہوں کام کا. تو یہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے بیچاروں کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو, سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو, کان بہرے ہو گئے دل بے مزہ ہونے کو ہے. آؤ سنوائے تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی, کوہ جس سے خاشعا متصدعا ہونے کو ہے. یہ تھے میرے استاد حضرت مولانا امین صفدر اوقاڑوی صاحب, جو جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کے دارالحدیث میں غیر مقلدین کے بارے میں درس فرما رہے تھے. اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ. تلاوت, حمد و نعت, نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو CD میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس. رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشات آباد فیصل آباد. فون نمبر 0333 6525 37 0.